बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आपकी सुबह खुशगवार गुजर रही होगी। व्यूअर्स, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की जो बचपन में हम सब की ज़िंदगियों का हिस्सा होती थी, लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली हम बहुत कम देखते हैं, और वो है बुक रीडिंग। व्यूअर्स, एक वक्त होता था जब किताबें पढ़ना जो है वो एक नॉर्मल हॉबी और एक पास टाइम होती थी, और जब भी आप किसी से बच्चे से पूछते थे बेटा क्या करते हो, तो वो कहते थे हम खेलते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और हम बुक रीडिंग करते हैं, हम किताबें बहुत पढ़ते हैं। आजकल बच्चे सारा वक्त सोशल मीडिया पे गुजारते हैं, और जब वो ऑनलाइन अपने फ़ोन पे ऐप्स वगैरह के साथ खेल रहे होते हैं तो उसमें बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर कुछ सीखने का अंसर होता है। यूजुअली कार्टून्स होते हैं या कोई खेल कूद की चीज़ होती है, या बच्चे अपनी माओं के फ़ोनों के ऊपर या फादर्स के फ़ोन के ऊपर कोई गेम्स खेल रहे होते हैं, एंड दैट्स इट। व्यूअर्स, हमारे दिमाग की जो ग्रोथ होती है किताबें पढ़ने से, वो आपको कभी भी गेम्स और ऐप से नहीं मिल सकती। हाँ, बहुत सी ऐसी ऐप ज़रूर हैं जो बच्चों को कुछ सिखाने के लिए यूज़ की जाती हैं, वर्ड की गेम्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये फिर भी बुक रीडिंग को रिप्लेस नहीं कर सकती। मुझे इतना फ़नी लगता है कि जब भी मैं अपने सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम पे कोई तस्वीर लगाती हूँ अपने बच्चों के साथ पढ़ने की, या बच्चे को किताब पढ़ रहे होते हैं, तो लोग लिखते हो वाह आपके बच्चे बुक रीडिंग करते हैं, या आपके बच्चों को रीडिंग का शौक़ है। तो मुझे हैरानगी होती है कि किताबें पढ़ना तो ज़िंदगी का एक बड़ा नॉर्मल हिस्सा है। हमारे घर में भी प्रॉपर हमने एक तरह की लाइब्रेरी बनाई हुई है घर के अंदर, जिसमें फैसल की भी किताबें पढ़ी हैं, मेरी किताबें भी हैं, बच्चों की भी किताबें रखी हैं। हर एज ग्रुप के लिए डिफरेंट किस्म की बुक्स हैं, और ऑफ कोर्स नई किताबें हम रेगुलरली ख़रीदते भी हैं और उनको पढ़ते भी हैं। अब ज़माना बदल गया है, ऑब्वियसली हम ये भी कर सकते हैं कि हम अगर बुक्स फ़िज़िकली वाली ख़रीदनी नहीं है तो ऑनलाइन भी किताबें ख़रीदी जा सकती हैं, जिनको हम ई बुक्स भी कहते हैं, और उनको भी बड़े आराम से हम अपने फ़ोन्स पे, अपने टैब्स पे, अपने गैजेट्स पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। लेकिन पढ़ें तो बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप तालीम याफ्ता हैं, आप पढ़ सकते हैं, एजुकेटेड हैं, तो फिर किताब पढ़ना एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। देखिए, किताब आपका बचपन का बेस्ट फ्रेंड है जो सारी ज़िंदगी आपका साथ देगा। किताबें आपके माइंड को ग्रो करती हैं, आपके माइंड को ओपन अप करती हैं। किताबों के बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर हम उन्हीं पे एक दिन शो करें तो 10 शोज़ निकल जाएंगे, लेकिन हमारी बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। ये सिंपल सी बात है कि अगर पढ़ लिख के हम लोग डिग्रीज़ हासिल कर सकते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो डिग्रीज़ हासिल करने के लिए सिर्फ हमने सिलेबस की ही किताबें पढ़नी हैं। सिलेबस की किताबों के साथ साथ हम दूसरी किताबें भी पढ़ सकते हैं। हर इंसान का इंटरेस्ट मुख्तलिफ होता है। किसी को रोमांस नॉवेल्स पसंद हैं, तो किसी को फिक्शनल कहानियाँ पसंद हैं, कोई लोग बायोग्राफीज़ पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग टेक्निकल नॉलेज के ऊपर किताबें पढ़ना बहुत इंजॉय करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो किताबें पढ़ते हैं सेल्फ हेल्प से रिलेटेड, कि अपने आप को एक बेहतर इंसान, एक ज़्यादा फंक्शनल इंसान कैसे बना सकते हैं। इतने ज़्यादा जॉनरास आ गए हैं किताबें पढ़ने के और किताबों के, कि आप जिस भी एरिया या जिस भी अरीना में जाना चाहते हैं बुक रीडिंग के, आप जा सकते हैं। व्यूअर्स, हिस्ट्री पे किताबें हैं, ज्योग्राफी पे किताबें हैं, फिज़िक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथमेटिक्स के ऊपर इतनी ज़्यादा, थियोरीज़ के ऊपर किताबें हैं जो पढ़ी जा सकती हैं। साइंस की बुक्स इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी इंट्रीगिंग होती हैं, उनको उठा के पढ़े तब पता चले ना। अब हमने बहुत ही छोटी एज से हसन, हमज़ा, अभी नूर बानो को भी हम उनको किताबें ला के देते थे। पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादातर खिलौने ला के देते हैं। खिलौने तो बच्चों को कोई ना कोई गिफ्ट कर ही देता है, कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं, लेकिन किताबें एक ऐसा कीमती तोहफ़ा है जो सारी ज़िंदगी के लिए बच्चों को बेनिफिट देता है। अब हमज़ा की किताबें हसन ने पढ़ी, अब हसन की जो किताबें और हमज़ा की जो पुरानी किताबें हैं वो अब हम नूर को पढ़ा रहे हैं। सो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और व्यूअर्स, बचपन में ही अगर बच्चों को बुक रीडिंग का शौक़ हो जाता है तो वो सारी ज़िंदगी के लिए बुक रीडर्स बन जाते हैं। सो ये आदत बहुत छोटी एज पे डालनी चाहिए। ABC, अलिफ बे पे, 1 2 3, ये जो हमारी बड़ी बेसिक बुक्स हैं उनसे हम स्टार्ट करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को रीडिंग की, और फिर रीडिंग की जब बात करें, वो किताबें पढ़ाएं अपने बच्चों को जो बच्चों की अच्छी तरबियत भी करती हैं। अब बहुत ज़्यादा बुक्स ऐसी आ गई हैं, इस्लामिक बुक्स आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सी बच्चों की के कहानियाँ, जिसमें इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है, सहाबा कराम के बारे में बताया जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाता है। तो
بہت سے واقعات, بہت سے ایسے انسیڈنٹس اور چیزیں ہیں جو بچوں کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے جو اسکول سے یا سلیبس سے ہٹ کے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے بچوں کے اندر ایک انٹرسٹ بھی پیدا ہوتا ہے اور وہ سوال کرتے ہیں, آپ ان سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور بچوں کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اور اسی طرح بچے پھر اگلی کتاب اٹھاتے ہیں اور اگلی کتاب اٹھاتے ہیں اور ایک اور کتاب اٹھاتے ہیں. دیکھیے ویورز, ہمارے پاکستان میں اتنے بریلینٹ رائٹرز ہیں, خواتین بھی ہیں, مرد حضرات بھی ہیں, بچوں کی کتابیں بھی اتنی امیزنگ ہیں. ٹوٹ پٹوٹ کی کتاب کس کو نہیں بھولتی, ٹوٹ پٹوٹ کی کہانی ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, وہ اتنی پیاری کتاب تھی, وہ میں نے بڑے ہوتے ہوئے پڑھی اور میرے بچوں کو بھی اب ہم پڑھاتے ہیں. سو ویورز, اردو میں بھی, انگریزی میں بھی, جو زبان جس میں آپ کمفرٹیبل ہیں اس کی کتابیں اپنے بچوں کو پڑھائیں, ان کے ساتھ پڑھیں, ایکٹیویٹی بنا لیں. ایک لائن آپ نے پڑھی, ایک لائن آپ کے بچے نے پڑھی, یا آپ نے لائن پڑھی, بچے نے آپ کے بعد پڑھی, اس طرح وہ الفاظ کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں. ویورز, بکس آر امیزنگ, اور بک آپ کا وہ ساتھی ہے جو نہ آپ کو تنگ کرتا ہے, نہ آپ کو بودر کرتا ہے. آپ سکون سے اپنی کتاب کو جب جی چاہے پڑھ سکتے ہیں. جہاز پہ میں جب بھی ٹریول کر رہی ہوتی ہوں میں ہمیشہ اپنے ساتھ بک رکھتی ہوں. اس کے علاوہ جب میں کہیں باہر پاکستان سے باہر جاتی ہوں ہمیشہ اپنے ساتھ بکس لے کے جاتی ہوں, کیونکہ ذرا تھوڑا سا بریک میں آپ کو زیادہ موقع مل جاتا ہے پڑھنے کا. اور رات کو سونے سے پہلے ویورز, یہ ایک ہیبٹ بنا لینی چاہیے کہ بچوں کو ایک کہانی ضرور سنا کے یا 2 کہانیاں ضرور سنا کے سلائیں. ایک اچھی ایکٹیویٹی بھی ہو جاتی ہے نائٹ ٹائم کی. بچوں کو کوئی کتاب پڑھائی, اس کے بعد رات کو کچھ آیتیں, کچھ مذہبی چیزیں پڑھا کے ان کو پھر رات کو سکون سے سلا دیا. میرے تو امی کا ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ رات کو 4 کل پڑھائے, آیت الکرسی پڑھائی, ہمارے اوپر پھونکا, ہم لوگوں نے بھی پڑھا اور پھر ہمیں سلا دیا. یہی ایکٹیویٹی ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ کنٹینیو کرتے ہیں. ویورز, یہ وہ پازیٹیو چیزیں ہیں جو گراس روٹ لیول پہ, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دانت برش کرنا بچے کو جب پہلا دانت آئے تبھی شروع کر دینا چاہیے, تو بچہ جب بہت چھوٹا ہو, ایسی کتابیں بھی ملتی ہیں جو بالکل سافٹ سی ہوتی ہیں, فوم کی ہوتی ہیں, ان کو بھی آپ بچوں کے لیے لے کے آ سکتے ہیں. اب میری بیٹی اور بیٹا حسن اور نور دونوں جب بھی نہا رہے ہوتے تھے تو ان کی وہ بکس ہوتی تھی فوم جیسی, وہ ان کے ساتھ کھیل بھی رہے ہوتے تھے, نہا بھی رہے ہوتے تھے. تو کتابوں کو ہم نے ان کی زندگی کے ہر پہلو, ہر ایسپیکٹ کے اندر انکارپوریٹ کیا, جس کی وجہ سے آج اللہ کا بہت شکر ہے سارے ہی میرے بچے جو ہیں ان کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. اور جب ہم کبھی کسی بک سٹور جاتے ہیں, کسی اور جگہ جاتے ہیں, تو بچوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی بھی کوئی کتاب ضرور سلیکٹ کریں. جس طرح بچوں کو ٹوائے شاپ میں لے کے جاتے ہیں ویورز, اس طرح بچوں کو ہم کتابوں کی دکانوں میں بھی تو لے کے جا سکتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ایک بہت پازیٹیو چیز ہے اور آپ کے بچوں کے فیوچر کو بھی بہت سیکیور کرتی ہے. وہ پیرنٹس جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹس ہوں, تو یاد رکھیے گا, ریڈرز اور لیڈرز, جو لوگ پڑھتے ہیں وہی اینڈ میں لیڈرز بھی بنتے ہیں. آئیے کچن کی طرف بڑھتے ہیں. آئی ہوپ کہ آج کا یہ میسج جو ہے وہ آپ کے دل پہ جا کے لگا ہوگا اور آپ بھی اپنے بچوں کو انکریج کریں گے کہ وہ کتابیں ضرور پڑھیں. شیف کومل ملک ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اب دیکھیں نا, اگر ہم بات کریں پڑھنے کی تو ریسیپیز بھی پہلے پڑھ کے ہی فالو کی جاتی تھی. اب تو چلے آن لائن یوٹیوب وغیرہ پہ آپ کو 1000 چیزیں مل جاتی ہیں, لیکن جو کلاسک سب سے امیزنگ ریسیپیز ہیں وہ آپ کو ریٹن میں ملتی ہیں. اب میرے پاس ایک اتنی بڑی کلیکشن ہے کک بکس کی. مجھے پین ایشین کھانا بہت پسند ہے, تو جاپنیز کھانوں کی بکس ہیں میرے پاس, چائنیز کھانے کی بکس ہیں, آئی گاٹ کورین فوڈ کی بکس. سو دا پوائنٹ از سنگاپورین ریسیپیز کی بھی ایک میرے پاس بک ہے. سو ویریس ڈفرینٹ کتابیں آپ اس قسم کی بھی لے, جو آپ کا انٹرسٹ ہے اس کی آپ کتابیں لیں. آپ جیسے بکس کے بارے میں بات کر رہے تھے, ہم لوگ جب ٹائم تھا تو میگزینز آتے تھے, اسٹڈی کم از کم کی جاتی تھی. اب لوگوں کا یہ والا بھی ٹرینڈ نہیں ہے, وہی سوشل میڈیا پہ میگزینز, وہ اخبار کے ساتھ نا میگزین آیا کرتا تھا, سنڈے کو بھی آیا کرتا تھا اور فرائیڈے کو بھی آیا کرتا تھا. اس کو بھی, اس رسالے کو بھی پڑھتے تھے گھر والوں کے ساتھ. اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, اس میں سٹوریز, پزلز ہوتے تھے, سٹوریز ہوتی تھی, چھوٹے کارٹونز بھی بنے ہوئے ہوتے تھے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اب دکھ ہوتا ہے کہ اب یہ چیزیں نہیں ہوتی. ایسے ہے. اچھا, آج ہم بنا رہے ہیں بروسٹ بریانی. بروسٹ بریانی, جی اوکے. اس کی ریسپی کے لیے آپ کو پہلے بروسٹ کی میرینیشن کرنی پڑے گی. میرینیشن کے لیے چاہیے مرغی کا گوشت آدھا کلو, سرخ مرچ 1 چائے کا چمچ, کالی مرچ 1 چائے کا چمچ, سفید سرکہ 1 چائے کا چمچ, چلی سوس 1 چائے کا چمچ, لیموں کا رس 1 چائے کا چمچ, کارن فلور 1 کھانے کا چمچ, بریڈ کرمز 2 کھانے کے چمچ, نمک حسب ذائقہ, تیل فرائی کے لیے. اور پھر بریانی کے لیے آپ کو چاہیے چکن بروسٹ آدھا کلو, ادرک لہسن کا پیسٹ 2 کھانے کے چمچ, چاول آدھا کلو, پیاز 2 عدد, ٹماٹر 3 سے 4 عدد, دہی آدھا کپ, بریانی مسالہ 1 پیکٹ.
آپ پہلے مرغی کے گوشت میں تھوڑا سا سرکہ ڈال کے اس کو آدھے پونے گھنٹے کے لیے رکھ دیں تاکہ اس کی تھوڑی سی اسمیل جو سی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ اس کے اوپر میرینیشن کر لیں, چلی سوس, سویا سوس, سرکہ اور نمک, سرخ مرچ ڈال کے, اگر آپ چاہیں تو اجوائن اور زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں, اٹس ڈیپینڈ آن یو. اور یہ ڈال کے اس میں ایک انڈا ڈال کے اس کی کوٹ کر لیں اور بریڈ کرمس اور میدے کی کوٹ کر کے اس کو فرائی کر لیں. اب جب آپ نے بروسٹ فرائی کر لینا تو آپ صرف میدے کا بھی کوٹ کر سکتے ہیں, بریڈ کرمز اگر نہ پسند اٹس یور ہو, کچھ لوگوں کو نہیں بھی پسند ہوتے جی. اور اس کے بعد آپ نے چاول جب بنانے ہیں تو آپ نے پلین سمجھ لیں ایک پلاؤ بنانا ہے اور اس کے اوپر چکن کو سرو کرنا ہے. تو چاولوں کے لیے یہ ہے کہ آپ نے تھوڑا سے آئل کے اندر پیاز کو فرائی کر لیں, اس کے اندر ٹماٹر سوٹے کر لیں اور ٹماٹر سوٹے کرنے کے بعد اس میں ایک بریانی مسالے کا پیکٹ ڈال لیں اور اس کے بعد آپ تھوڑی سی دہی ڈال کے جب گھی اوپر آ جائے اس کو بھون لیں, تھوڑا سا گھی اوپر آ جائے اس میں چاول ڈال کے دم پہ لگا دیں. جب چاول ہو جائیں تو اس کے اوپر آپ اپنے بروسٹ کے پیس رکھ لیں اور سرو کر لیں. اور اگر آپ چاہیں تو دم میں بروسٹ بھی ڈال, لیکن وہ اس کے کرسپینس ختم ہو جائے گا اگر آپ دم پہ کریں گے. اوپر ہی رکھے تو بیٹر ہے, اور بالکل کھانے سے پہلے اس طرح سے سرو کریں تاکہ اور وہ اس کے ساتھ میں رائتا اور سلاد سرو کروں گی. بالکل, کیونکہ آبویسلی چکن ہے اور ہمارے رائس ہیں, تو چکن اور رائس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہماری ہیلدی ویجیٹیبلز کا آپشن ضرور ہونا چاہیے, تو وہ ہم استعمال کریں گے اس سیلڈ کو. اور سیلڈ میں اگر آپ گاجریں, ٹماٹر, پیاز, کھیرے, ویریس ڈفرینٹ شملہ مرچ وغیرہ ڈال کے ایک مزے کا گرین سیلڈ تیار کر دیں ویورز, تو یہ ایک بڑا اچھا ہیلدی اکمپلیمنٹ بن جاتا ہے ساتھ میں. اور بعد میں کھانا کھانے کے 1-2 گھنٹے کے بعد اگر آپ نے کوئی ڈیزرٹ کھانی ہے تو ایک آم کھا لیں یا کوئی ایک پھل کھا لیں, سیب کھا لیں, بنانا کھا لیں, لیکن کھانے کے فوراً بعد پھل کا استعمال کرنا ذرا اوائڈ کریں. 1-2 گھنٹے کی بریک دے کے کھائیں گے تو ڈائجیشن بھی بہتر ہو جائے گی. ڈن, ریسیپیز آر کمپلیٹ. ہم ویورز بریک کی طرف جائیں گے. آپ نے اگر شو کا حصہ بننا ہے تو 042992000648 پہ کال کر سکتے ہیں. مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. ویورز, آج بریک کے بعد جس گفتگو کی طرف ہم بڑھیں گے وہ ہے آرتھرائٹس. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آرتھرائٹس یا جوڑوں کا درد ایک ایسی پرابلم ہے جو انسان کو تکلیف بھی بہت دیتی ہے اور اس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ مارننگ ایٹ ہوم میں کوشش کرتے ہیں کہ ان ٹاپکس پہ بات کریں جو ایک ٹاپک آف کنسرن ہوتے ہیں لوگوں کے لیے یا لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے چیزیں. تو آرتھرائٹس ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اور جن لوگوں کو اس بیماری میں مبتلا دیکھا ہے وہ اکثر اوقات تکلیف میں ہی ہوتے ہیں. اور اس تکلیف کو کیسے کم کیا جائے, اس سے بچا کیسے جائے, اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے, کیسے پتہ چلے کہ آپ کو ایکچولی آرتھرائٹس ہے, ان سب چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر رزاد کریم بھٹی سے. آپ انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ ہیں, پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ریڈیولوجی. السلام علیکم ڈاکٹر. جی وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو آرتھرائٹس کو آسان الفاظ میں ہم کیسے بیان کریں گے, یہ ہے کیا؟ بیسیکلی آرتھرائٹس سے مراد ہے جوڑوں کا درد. آپ کسی بھی جوڑ میں اگر درد شروع ہو جاتی ہے تو اس کا ہم ایک براڈ ٹرم کہتے ہیں, اس کو آرتھرائٹس اس کو کہتے ہیں. تو آسٹیوپروسس پھر کیا ہے؟ آسٹیوپروسس سے مراد تو یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہڈیاں ہیں اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے, اس میں سے کیلشیم نکل جاتی ہے, ہڈیوں کا بھربھراپن. جی, لیکن جو آسٹیوپروسس اور آسٹیوآرتھرائٹس دو مختلف چیزیں ہیں. جس چیز کے لیے لوگ ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ ہے جوڑوں کے درد میں اور گنٹھیا میں کیا فرق ہے. یہ بیس لائن ہے, میں آپ کو فرق بتانے کی کوشش کروں گا, چونکہ یہ چیزیں ایسی جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے تکلیف کیا ہے تو آپ علاج کیسے کریں گے. تو ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو جب ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ جوڑوں کا درد کیا ہوتا ہے اور گنٹھیا کیا ہوتا ہے, اور چونکہ دونوں کا علاج بھی مختلف ہے, دونوں کے طریقہ کار کے جی پریکاشنز بھی مختلف ہیں, دونوں کا وے آف جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی مختلف ہے. تو جوڑوں کا درد کو آرتھرائٹس کہتے ہیں. تو اور پھر گینٹیا کیا ہے پھر؟ ہاں جی, گینٹھیا کیا ہے؟ گینٹھیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو عام ہمارے پاس 90% سے زیادہ جو مریض آتے ہیں وہ جوڑوں کے درد کے ہوتے ہیں. مثلا کسی کے گھٹنے میں درد ہے, کیا ہوا کہ ایج کے ساتھ ساتھ دو ہڈیوں کے درمیان اللہ نے کارٹیلیج بنائی ہے جس کو ہم کشن سمجھ سکتے ہیں. وہ کشن کیا کرتا ہے کہ دو ہڈیوں کو آپس میں ٹکرانے نہیں دیتا, جس سے آپ پوری طرح بینڈ کے, جیسے نماز پڑھتے ہوئے پوری طرح بینڈ کر لیتے ہیں. وہ جب کشن بیچ میں سے بھرنا شروع ہوتا ہے
تو ہڈی سے ہڈی ٹکرانا شروع کر دیتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگوں کی ٹک ٹک کی آواز آتی ہے. جی وہ اسی لیے ٹک ٹک کی آواز اسی لیے آنا شروع ہو جاتی ہے کہ جب وہ کشن ختم ہوگا جس کو ہم کارٹلیج کہتے ہیں, تو جب ہڈی سے ہڈی ٹکرائے گی تو پین بھی ہوگی, اس میں ٹک ٹک کی آوازیں بھی آئیں گی اور موومنٹ بھی لمیٹڈ ہو جائے گی, ایک ہاتھ سے زیادہ ٹانگ موو بھی نہیں کر سکے گی, اور اس کے اندر جو مسلز اور لیگمنٹس ہوتی ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور درد شروع ہو جاتی ہے. یہ بیسیکلی دس از آسٹیو آرتھرائٹس. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہوتی ہے جو رومیٹائڈ آرتھرائٹس جس کو گینٹھیا کہتے ہیں. یہ بیسیکلی جوڑوں کی سوزش ہے. ہاں جی. یہ بیسیکلی جوڑوں کی سوزش ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سے زیادہ جوڑ انوالو ہو جاتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں دوسرا مارننگ سٹفنس ہوتی ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو چھوٹے جوڑوں میں درد ہے, گھٹنے میں درد ہے اور صبح اٹھ کے چلا نہیں جاتا, گھٹنے سوج جاتے ہیں, اور یا جو چھوٹے جوڑ ہیں یہ سویل کرنا شروع کر دیتے ہیں, صبح اٹھیں تو گرم ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں ایک آسٹیو آرتھرائٹس کو یا جوڑوں کے درد کو اور گینٹھیا کو. لیکن ڈاکٹر صاحب ان دونوں کیسز میں زیادہ تر تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ لوگ بس دوائیاں پھکنی شروع ہو جاتے ہیں کہ میں درد ہو رہی ہے تو جو بھی کوئی پین کلر ہاتھ آیا اس کو لینا شروع ہو گئے, یا کسی اور کا سنا کہ کسی نے پیے پین کلر لیا ہے تو انہوں نے بھی وہی والا لینا شروع کر دیا. تو آپ کو ایکچولی ایک تو ویورز یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ کسی بھی جسم کے حصے میں درد ہونا نارمل چیز نہیں ہے. اگر آپ کے جسم کے کسی بھی جگہ پہ درد ہو رہی ہے اور لمبے عرصے تک درد ہو رہی ہے یا کنٹینیوس درد ہو رہی ہے, جیسے کہ سر نے بتایا کہ صبح اٹھ کے آپ کو ہر روز ہی جوڑوں میں درد ہو رہی ہے, اٹھنا چلنے پھرنے سے آپ پرابلمٹک آپ کے لیے ایک ایشو بن رہا ہے, سویلنگ ہو رہی ہے, تو چلیں آپ کو گینٹھیا ہے. لیکن اگر آپ کو آرتھرائٹس ہے تو یہ بھی ایک کنسسٹنٹ پین ہے, آپ جب تک اس کا علاج نہیں کرائیں گے. اگر آپ کو ایسا کوئی ایشو شروع ہوتا ہے اور 4 5 6 دن آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز مک ہی نہیں رہی, ختم ہی نہیں ہو رہی, تو جا کے اس کا چیک اپ کروائیں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم چیک اپ نہیں کرواتے. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمسائے نے کوئی دوائی لی, فلاں کو درد تھی. اب بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں, انہیں کے ایج گروپ کی اپنی سہیلیاں ہوتی ہیں, ایک نے ایک دوائی لی تو سارا گروپ جو ہے وہی دوائیاں لینی شروع کر دیتا ہے. نہیں جی, اس میں ایک اور بڑی چیز مشہور ہے ہمارے یہاں کہ ہمارا جو ہر بندہ ہے وہ ڈاکٹر ہے. اگر کوئی ڈاکٹر مل جائے تو ہر بندہ پھر مریض ہے. اور ایک اور چیز بھی تو نا, بہت سے لوگ پہلوانوں کے پاس جا کے وہ جو ہوتا تھا سلسلہ جراح کے پاس جاتے جراح, جی یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. تو وہ اگر ایکسپیرینسڈ بندہ نہ ہو, ان کو نہ آتا ہو کام, جو 90% آج کل نہیں ہوتا, ہر بندے نے اپنی بس ایک دکان کھولی ہوئی ہے, ان ایکسپیرینسڈ بندے کے پاس جا کے اپنے گٹے گوڈے ہلوا لیتے ہیں. ایکچولی تو آپ کو فزیو تھراپسٹ کے پاس جانا چاہیے. اگر آپ نے جانا ہی ہے کسی کے پاس, کائروپریکٹر کے پاس جائیں, آسٹیوپیتھ کے پاس جائیں, لوگ جائیں گے یہ جو آپ نے کہا جراح جو ہوتے ہیں. اچھا اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا. اگر آپ اس آسٹیو آرتھرائٹس کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں, اگر آپ اس کو پہلی یا دوسری سٹیج پہ پکڑ لیں, ڈائگنوز کر لیں, تو پھر آپ کو کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تھوڑی سی ایکسرسائز سے, ڈائٹ سے, لائف ماڈیفیکیشن سے, ویٹ ریڈکشن سے اس پہ قابو پا سکتے ہیں. نہ آپ کو کسی جن کے بھی آپ نے نام نہیں, ان میں شاید کسی کی بھی ضرورت نہ پڑے. تو صرف پراپر ڈائگنوسس ضروری ہے کہ آپ کو ہے کیا, اس کے مطابق آپ تھوڑی سی اپنی لائف ماڈیفائی کریں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر شہزاد سے اگر آپ نے بات کرنی ہے ویورز تو آپ کال کر سکتے ہیں, ہمارے شو کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے جوڑوں کے درد سے ریلیٹڈ اسپیسیفکلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, تشخیص کیسے کریں کہ آپ کو آرتھرائٹس ہے, کیسے؟ جی تشخیص 2 طریقے سے آج کل ہوتی ہے. جو ایک تو ایکس ریز ہوتے ہیں جس میں آپ کو ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ اس بون کے جو بیچ میں جو حصے یا اس کے بھربھرا پن وہ کتنا زیادہ ہے, دونوں میں سپیس کتنی کم ہو گئی ہے. اور آج کا لیٹسٹ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ سے. ہم الٹرا ساؤنڈ سے بھی بون دیکھ سکتے ہیں, ان کے اندر خاص طور پہ مسلز دیکھ سکتے ہیں, سوزش دیکھ سکتے ہیں, اس کے اندر کوئی پانی ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, اور الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے ہم اس کو ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں. سو لیٹسٹ جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے امیج گائیڈڈ ہیں, یعنی آپ دیکھیں کہ اس کو مسئلہ کیا ہے اور اس کو اسی طرح سے حل کریں. اسی لیے ہم لوگ جو ریڈیولوجی کے لوگ ہیں ہمیں یہ تھوڑی سی ایج حاصل ہے کہ ہم الٹرا ساؤنڈ بھی کر لیتے ہیں. ویریکوز وینز بھی آپ لوگ اب ٹریٹ کر رہے ہیں اسی کے تھرو, لیزر سے کر رہے ہیں. تو بات یہ کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ صرف آپ کے پاس تشخیص کے لیے آیا جاتا تھا, لیکن اب آپ لوگ ایکچولی پین کو بھی مینیج جی بالکل کر رہے ہیں. بالکل صحیح. اچھا تو یہ آپ نے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ اور ویریس ڈفرینٹ چیزوں سے آپ نے تشخیص کر لی, یعنی کہ تشخیص کوئی پینفل پروسیجر نہیں؟ بالکل نہیں. اچھا کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے؟ جی آسٹیو آرتھرائٹس کا تو کوئی بلڈ ٹیسٹ ایز سچ نہیں ہے, لیکن جو رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے, گینٹھیا جس کو کہتے ہیں, اس کے لیے بلڈ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں.
اس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کو ایگزیکٹلی آٹو امیون ڈیزیز ہے. بالکل یہی ہے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب چلے تشخیص ہو گئی, پتہ چل گیا کہ یہ پرابلم ہے, اب کیا کریں؟ اب اس میں ہمیں پہلے ڈائگنوز یہ کرنا ہوتا ہے. پہلے 2 سٹیجز میں تو آپ نے کہا کہ اگر آپ کے پاس رائٹ ٹائم پہ بندہ آ جاتا ہے, تشخیص ہو جاتی ہے, تو آپ بتا دیں گے کہ بھئی یہ چیزیں آپ کریں تاکہ پین کنٹرول میں آ جائے. اس کے ساتھ کوئی سرجری, کوئی پروسیجر کی ضرورت تو نہیں ہے؟ دیکھیے پین کنٹرول کے لیے سب سے جو ضروری چیز بینگ اے پین اسپیشلسٹ ہے کہ پین کی وجہ کیا ہے. اگر کارٹلیج ڈیمیج ہو رہی ہے تو اگر ہم اس کارٹلیج ڈیمیج کو روک دیں جیسے, اور یا اس کی سپیڈ سلو کر دیں, تو پین خود بخود بہتر ہو جائے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب ہر بندہ کہتا ہے کہ ایکسرسائز کرنے کی وجہ سے ہی تو یہ مسئلے ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کی ایکسیس جو ہے نا وہ زیادہ کرنا وہ زیادتی ہے. اچھا پہلے آپ کو یہ تو دیکھیں نا, ہماری ایکسرسائز کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو گائیڈنس کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہیں, کتنے لوگ جو جم جاتے ہیں, ہمارے بے شمار لوگ آتے ہیں جو جم کی وجہ سے بیمار ہیں, صرف وجہ ہے کہ ان کو گائیڈنس نہیں مل رہی. اگر تھوڑی سی گائیڈنس مل جائے کہ وارم اپ کیسے کرنا ہے, وارم ڈاؤن کیسے کرنا ہے, آپ کو ایکسرسائز جو کریں گی وہ ہو سکتا ہے میں نہ کر سکوں, جو میں نے کرنی ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ نہ کر سکے. تو صرف اگر آپ ایکسرسائز بھی اپنے جوائنٹ ریلیٹڈ کریں تو کچھ نہیں ہوتا. اب دیکھیں میری لوور بیک میں سیکرل جو میرے جوائنٹس ہیں دونوں, ان میں ایشو ہے, رائٹ والے میں اسپیشلی زیادہ. اب مجھے پتہ ہے کہ مجھے یہ ایشو ہے, میں جب بھی ایکسرسائز یا ٹریننگ کرتی ہوں اسپیشلی ٹرینر کے ساتھ, تو سب سے پہلے بتاتی ہوں کہ بھئی یہ والا ایشو ہے. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہم لوور بیک کے مسل کو اسٹرانگ کرنا ہے لیکن ہڈی پہ پریشر نہیں ڈالنا. اچھا اب بھی ہم بات کر رہے تھے ٹریٹمنٹ, بٹ نوئنگ, وہ کہتے ہیں نا نالج از پاور ویورز. اب مجھے پتہ ہے کہ یہ پرابلم ہے, میں نے تشخیص کرائی, مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ بھئی یہ آپ نے چیزیں کرنی ہے, یہ والی ایکسرسائز صبح اٹھ کے کریں گے تو اسٹفنس نہیں ہوگی. تو میری زندگی اس پوائنٹ آف ویو سے آسان ہو گئی. اب مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا پرابلم ہے, تو میں نے اس حساب سے احتیاط کرنی ہے. اب ایک ایسا بندہ جس کا کوئی بیک میں ایشو نہیں ہے وہ بڑی مختلف ایکسرسائز کرے گا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جم جائیں, واک کریں, ایکسرسائز کریں, تو کم از کم کسی سے پوچھ لیں, ایک دفعہ مشورہ کر لیں. اب تو یوٹیوب سے بڑا کچھ مل جاتا ہے. اگر آپ اسی کو فالو کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو درد ہیں وہ دوائیاں کھانے کی زیادہ ضرورت نہ پڑے. پھر دوسرے کہ ہمارے بے شمار لوگ ہیں جو ایک دفعہ اسٹیرائڈ شروع کر دیتے ہیں. جب اسٹیرائڈ شروع کی تو وہ پھر ختم ہی نہیں ہوتی. لیکن اسٹیرائڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل یو. اور ویورز ایک بات, آپ کو اگر ڈاکٹر اسٹیرائڈ پرسکرائب کرتا ہے, اسٹیرائڈ یاد رکھیے گا یہ ورڈ ہے اسٹیرائڈ, اگر آپ کو اسٹیرائڈ پرسکرائب کیا جا رہا ہے تو اس اسٹیرائڈ کو شروع کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے اور اس کو ختم کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اور لمبے عرصے تک اسٹیرائڈ انلیس ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے کہ بھئی یہ 3 مہینے یا 6 مہینے یا سال لینا ہے, آپ نے بلا وجہ اسٹیرائڈ لیتے نہیں جانا. کبھی کبھی کوئی پروسیجر ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتا ہے تو ڈاکٹر 2 دن یا 3 دن کے لیے آپ کو اسٹیرائڈ دے دیتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ بھئی آہستہ آہستہ آپ نے سے وین آف ہونا ہے. تو پلیز سینسیبل انداز میں چلیں اور ڈاکٹر کے پاس فالو اپ کے لیے ضرور جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی میں چاہوں گی کہ آپ ذرا سا ویورز کو گائیڈ کریں کہ لوگ پہلے چیک اپ کے لیے تو آ جاتے ہیں, دوائیوں کا بھی نسخہ لے جاتے ہیں, اس کے بعد واپس نہیں آتے فالو اپ کے لیے اور وہی دوائیاں لیتے چلے جاتے ہیں. یہ بات ہے بہت زبردست آپ نے بات کی. ایک دو دوائی دی جاتی ہے, ہر دوائی کی ایک لمٹ ہے کہ آپ نے اتنے دن کھانی ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے. کئی دوائیوں کو چھوڑنے کا بھی طریقہ ہے. اگر وہ ساری چیزیں اسی طرح فالو نہ کی جائیں تو نہ صرف یہ کہ جوڑ خراب ہوئیں گے بلکہ جگر میں بھی خرابی ہو جائے گی, باقی چیزیں معدہ بھی خراب ہو جائے گا اور بے شمار چیزیں ہو دیکھیں جاتی ویورز, ہیں. کڈنیز اور لیور, جگر اور گردے, ان دونوں کے تھرو گزر کے ہر چیز جاتی ہے, آپ کے خون میں سے گزرتی ہے, یعنی کہ دل شل ساری چیزیں. بٹ سب سے جو نیگیٹو اثر ہوتا ہے وہ آپ کے گردوں پہ اور آپ کے جگر کے اوپر ہوتا ہے. رائٹ سر؟ بالکل ایسے ہی. اچھا تو سر اب علاج کی طرف آتے ہیں. چلے جی پہلے 2 جو فرسٹ اسٹیپ 1 اینڈ اسٹیپ 2 ہے ان کا تو اگر پراپر ٹائم پہ آپ کے پاس آ گئے آپ گائیڈ کریں گے اور انشاءاللہ وہ اسٹیج 3 پہ جائے گی نہیں بات. لیکن زیادہ تر لوگ جب تک بیڑا غرق نہیں ہوتا اپنا تب تک آتے نہیں ہیں, تو تیسرے چوتھے اسٹیج پہ ہی لوگ آتے ہیں زیادہ تر. اس وقت پھر کیا کریں؟ اچھا اس کے پھر 2 حصے ہیں علاج کے. ایک حصے میں پہلے انجیکشنز لگائے جاتے تھے یا لگائے جاتے ہیں جو جوڑوں کے اندر لگائے جاتے ہیں. ہاں جی. فار پین مینجمنٹ. اچھا اب ہم جو لیٹسٹ ٹریٹمنٹ آج کل کرتے ہیں وہ ہم پھر وہی بات, الٹرا ساؤنڈ سے ہم انجیکشنز جو لگاتے ہیں وہ انسولین والی نیڈل لیتے ہیں, بڑی نیڈل نہیں, اس کو اسکن کے اندر لگاتے ہیں. بیسیکلی ایک لیٹسٹ ٹریٹمنٹ اس کو اوزون تھراپی کہتے ہیں. اس میں کرتے ہیں کہ وہ جو آکسیجن ہوتی ہے وہ کمبینیشن ہے, وہ اسکن میں لگتی ہے, اس کے بعد وہ ایبزارب ہو جاتی ہے. اندر جو انفلیمیشن یا سوزش یا جو آپ کے کارٹیلیج کا ڈیمیج ہے وہ ریپیئر ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا بڑے لوگ بوٹاکس بھی لگانا شروع ہو گئے ہیں. بوٹاکس کی وجہ اور ہو سکتی ہے. بوٹاکس ظاہر ہے ہر چیز کا اپنا ایک فائدہ بھی ہے, اپنا نقصان بھی ہے, لیکن ہم پین مینج میں بوٹاکس نہیں لگاتے, فی الحال نہیں لگاتے. تو اس کی جگہ آپ کے پاس ایک ایسی چیزیں موجود ہیں جو افیکٹ, دیکھیں ہر چیز کی لاجک ہے.
اب ہم نے آکسیجن دی اس لیے کہ وہ جو اندر کارٹیلیج ڈیمیج ہو رہی تھی وہ ریپیئر ہو جائے, جو اندر مسلز ڈیمیج ہو رہے تھے وہ ریپیئر ہو جائے. ہر چیز کی ایک سٹیج ہے, اگر اس سے بھی کنٹرول میں نہ ہو تو اس کے بعد آپ لو ڈوز آف اسٹیرائڈ بھی لگا سکتے ہیں. اور اب تو اسٹیم سیل تھراپیز بھی آ گئی ہیں. جی بالکل ہیں, بٹ وہ بہت مہنگی ہیں, ساتھ آپ یہ لاکھ دیکھیں سے شروع ہو کے 40 لاکھ تک جاتی ہیں. تو بالکل ایسے ہی, کیونکہ وہ نئی ٹیکنالوجی, اس کو ٹائم لگے گا ابھی تھوڑا سا نارملائز ہونے میں. ہاں جی, لیکن اس میں کہ ہر چیز کی ٹیکنیک ہے. بھئی بات یہ کہ چونٹی کو مارنے کے لیے بزوکے کا نہیں آپ نے استعمال کرنا. ایگزیکٹلی یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ ایک چھوٹے سے انجیکشن سے ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس کو اتنی مہنگی تھیراپی کی شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ ٹریٹمنٹ کو بالکل ایسے ہی ہے. پھر ہمارے پاس ایک ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے جی آپ نے ایٹ دی اینڈ آف دی آسٹوآرتھرائٹس نی کے جیسے ذکر کر رہے ہیں کہ جی آپ اپنے گھٹنے ریپلیس کریں. اب بڑی کامن چیز ہے. کامن چیز. اب گھٹنے ریپلیس کرانا کوئی گاڑی کا فلٹر تو چینج نہیں کرنا نا. گھٹنے ریپلیس کرانے کے بعد بھی 2 4 6 مہینے بندے کو ٹائم لگتا ہے اس کو سیٹل ہونے میں. پھر دوسری قسم کے وہ لوگ کبھی سوٹ نہیں بھی کرتا ڈاکٹر صاحب, باڈی ریجیکٹ کر جاتی ہے. جی بالکل ایسے ہی. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو نہیں کرا سکتے, مثلا کسی کو انیستھیزیا کی اجازت نہیں ملتی, کسی کو ڈائبیٹک پیشنٹ کا نہیں ہو سکتا, افورڈیبلٹی ایشوز ہیں, کسی کے اور ایشوز ہیں جو ریپلیس نہیں ہو سکتے, تو ان کو چھوڑ دیں. ویسے ان کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ دے کین آلسو بی ٹریٹڈ. پین مینجمنٹ میں اور آج کل کی ٹیکنالوجی میں ایسی بہت ساری چیزیں نئی ہیں جو آپ کو اس کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. ہم بہت سارے ایڈوانس پروسیجرز ہیں, ایون یہاں تک کہ وہ لوگ جن کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو ہم ان کی ریڈیو فریکوینسی کر کے ان کی نروز کو ڈیڈ کر دیتے ہیں تاکہ درد کا احساس ختم ہو جائے, وہ جو ہر وقت کی شدید درد ہے وہ بھی بند ہو جائے. تو یہ سارے پروسیجرز وہ ہیں جس میں نہ تو انیستھیزیا کی ضرورت ہے, نہ کو آپریشن کی ضرورت ہے. یہ آؤٹ پی ڈی پروسیجرز ہیں, 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں, اس کے بعد اٹھ کے آپ گھر چلے جائیں. نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے نہ کوئی نقصان ہے. یہی ہماری پین مینجمنٹ کی نئی جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں وہ یہی ہیں کہ ہر چیز کا علاج سرجری نہیں ہے. سرجری کو بالکل کونے میں جا کے آخر میں رکھیں, جب سب کچھ ختم ہو جائے پھر سرجری کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا, یہاں پہ ویورز ایک امپورٹنٹ چیز ہے, سرجری کو کیوں بیک اینڈ پہ رکھا جاتا ہے؟ اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ جب آپ کسی کے بھی جسم کو کٹ کرتے ہیں, جب آپ نے کٹ لگا دیا, آپ نے بڑی اسٹیرائل چیز سے لگایا, سب کیا, آپ نے وہ کھول دی جگہ, اب آپ نے اپنے جسم کو اوپن کر دیا, جراثیم کو, بیکٹیریا کو, ویریس ڈفرینٹ چیزوں کو. اور اگر کوئی چیز اونچ نیچ ہو جائے تو اکثر لوگ ایسے ہوتا ہے کہ ان کی سرجری ٹھیک ہوتی ہے لیکن آگے سے کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ڈیتھ بھی واقع ہو جاتی ہے, کیس بھی بگڑ جاتا ہے. تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ ہر چیز کو دیکھیں, ہم کو جیسے کہ آپ نے کہا کوئی گاڑی تو نہیں ہے نا کہ چلو جی گردہ نکال کے نیا ڈال دو, چلو پھیپھڑا جو ہے وہ ریپلیس کر دو. بہت سی چیزیں ریپلیس بھی نہیں ہو پاتی. اور نی ریپلیسمنٹ سرجری یا ہپ ریپلیسمنٹ سرجری بہت ایکسٹریم کی چیزیں ایسے ہی, کیونکہ ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں. دوسری چیز, اگر آپ کو ہپ ریپلیس کرتے ہیں یا نی ریپلیس کرتے ہیں تو اس کے بعد 2 4 6 مہینے ڈاکٹرز آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے, کون سا وزن اٹھانا ہے, کیا کھانا ہے, وزن کیسے ریڈیوس کرنا ہے, اپنے آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے, اس پین کو یا وہ جو آپ کی بات کو انفیکشن ہو جاتی ہے اس کو ارلی ٹریٹ کیسے کرنا ہے, کیونکہ ایک لمٹ سے بعد نکل جائے گی تو پھر وہ اس کو ٹریٹ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے ڈاکٹر صاحب ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ جا کے کسی پراپر مستند ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں, اور اگر بات سرجری پہ آتی ہے تو ضرور ایک سیکنڈ اوپینین لے لیں, ایک اور کسی پروفیشنل کے پاس جا کے ضرور چیک کروا لیں تاکہ وہ بھی بتائیں کہ ہاں کرانا ہے کہ نہیں کرانا. کیونکہ سر بات پتہ ہے کیا ہے, سرجری سب سے کوئک آپشن ہوتا ہے نا, آپریشن کر دو مسئلہ حل, لیکن بات یہ ہے کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے تو دوسرے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں, تو سرجری ایسا لاسٹ آپشن ہونی چاہیے. اچھا سر, بہت سے لوگ آرتھرائٹس کے کیس میں پھر ان کو ایک بار پتہ چل جانا کہ ہمیں آرتھرائٹس ہے, نہ وہ ایکسرسائز کرتے ہیں نہ وہ کوئی اور چیز کرتے ہیں, بالکل مطلب ڈر جاتے ہیں, آپ سمجھ رہے, ڈر کے مارے پھر وہ ایکٹیو ہونا چھوڑ دیتے ہیں بالکل. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دس از ایون ورس. کیا ہے, ان کو تو آرتھرائٹس, ان کو آرام کرنے دیں. میری امی جو ان کی طبیعت نہیں, ان کو آرتھرائٹس ہے, ان کو ریسٹ کرنے دیں. تو اگر 24 گھنٹہ بندہ بسترے میں لیٹا رہے گا تو اس میں پھر بھی وہی نا کہ تھوڑی سی اویئرنیس کی کمی ہے, جس میں آپ لوگ سب سے بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں اس کو کلیئر کرنے میں. اب دیکھیں, جس بندے کو آپ لٹا دیں گے, ایک تو اس کے جوڑ بالکل جمنا شروع ہو جائیں گے, نمبر 2 ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا, جو کہ اور بھی بری بات ہے. اگر ہم اس کو چلیں جو پورے گراؤنڈ کا چکر نہیں لگا سکتا تو کم از کم کمرے کے اندر تو واک کر سکتا ہے, چاہے وہ کسی کے ساتھ سہارے سے کر لیں, تاکہ اس کی موومنٹ تو چلتی رہے, پٹھے تو چلتے رہیں. پھر کیا ہوگا, جب یہ جوڑ بند ہوگا تو یہ مسلز ویک ہو جائیں گے, پھر ایک وقت وہ آئے گا ان سے کھڑا نہ بھی مشکل ہو فالج جائے کا گا. اٹیک ہوتا ہے کسی کو خدا نہ خواستہ, اگر ایک سائیڈ آپ کی پیرالائز ہو جائے اگلے کی, تو وہ بندہ بالکل ہی بسترے پہ پڑ جاتا ہے.
اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کو بہت برا سٹروک ہوا اور اس کے بعد وہ بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہیں, ہلکا سا منہ پہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کوئی ایشو آیا تھا, کہ ہوتا ہے نا ایک سائڈ آپ کی ڈروپ کر جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے پراپر اپنا علاج کروایا, فزیو تھراپی کی, ایکٹیو رہے, فیس کے مسلز کو استعمال کرتے رہے اور نارمل ہو گئے. تو آپ کی ہمت پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا. بالکل کرتا ہے, اس کے ساتھ ہماری جو پیئر سپورٹ ہے, ہمارے گھر کی سپورٹ ہے, حوصلہ بڑھانا ہے, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کو بالکل ڈمپ نہیں کر دینا. یہ چیزیں اب چلتی رہیں ساتھ تو بندہ چلتا بھی ہے, کام بھی کرتا ہے, ایموشنلی بھی ٹھیک رہتا ہے, اور اس کے باقی جو پروڈکٹیوٹی اس کی جو وہ زندگی میں کام کر رہا ہے وہ بھی ساتھ چلتے رہتے ہیں. یہی چیز آرتھرائٹس کے ساتھ بھی ہے. آرتھرائٹس کا مطلب زندگی کا ختم ہو جانے والا نہیں ہے, مقصد بہت ساری آپشنز ہیں. آرتھرائٹس والے بندے کو اپنی زندگی کیسے جینی چاہیے؟ جیسے کہ اگر آپ ایک دن کا بتائیں کہ اگر کسی کو آرتھرائٹس ہے تو ان کو اپنا ڈے کیسے گزارنا چاہیے؟ کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے سر بچوں کی طرح بتانا پڑ جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے. ہاں, سب سے پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنے کہ اب جب صبح اٹھتے ہیں آپ تھوڑا سا ٹائم لیں اٹھنے میں, اٹھ کے آپ واک تھوڑی سی ضرور کریں. جب تک آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے آپ نہیں باہر جا سکتے, تو گھر میں تو چکر لگا سکتے ہیں. پھر ڈائٹ ہے, یہ جتنی ہماری فرائیڈ چیزیں ہیں, جتنی ہمارے جو ہیوی مسالوں والی چیزیں ہیں, جتنے ہماری کیفینیٹڈ ڈرنکس ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کے بونز اور جوائنٹس دونوں کو نقصان دیتی ہیں. آپ گھر کا سادہ کھانا کھائیں, پانی کا استعمال زیادہ رکھیں, اپنی شوگر کو کنٹرول میں رکھیں, بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھیں. صرف یہی کر لیں تو آپ کے تمام جسم میں, جوڑوں میں, پٹھوں میں, تمام میں دردیں بھی بہتر ہو جائیں گی, اور آپ کو بہت ساری چیزوں میں جو ڈاکٹرز کی دوائیوں کی ایکسٹرا ضرورت نہیں پڑے گی. نمبر 2, خام خواہ کی دوائیاں پلیز مت کھائیں. آپ نے کھائی, میں نے کھائی, اس نے کھائی, ساری دوائیاں اکٹھی کر کے کھانی شروع کر دی. مے بی آپ کو چند دن کا ریلیف مل جائے گا, بٹ ایٹ دا لانگ ٹرم وہ بہت نقصان دہ. اور وہی چیز ہے نا کہ ویورز جب ڈاکٹر کے پاس جائیں چیک اپ کے لیے تو ضرور ان کو بتائیں کہ جی مجھے ڈائبٹیز ہے, مجھے ہائپر ٹینشن ہے, مجھے بلڈ پریشر کا ایشو ہے, میں فلاں دوائیاں لیتی ہوں, فلاں نہیں لیتی. اپنی پوری دوائیوں کا نسخہ اور ساری جو چیزیں ڈاکٹرز کی آپ کے پاس ہیں پرچے, وہ ساتھ لے کے جائیں. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو دوائیاں دے رہا ہوتا ہے, لیکن آبویسلی اگر آپ ڈائبیٹک ہے تو آپ کو مختلف دوائی ملے گی. اگر آپ بلڈ پریشر کی دوائی لے رہے ہیں شاید اس کے ساتھ دوسری دوائی جو ہے وہ کلیش کرے. تو جب بھی ڈاکٹر کے پاس کسی نئی پرابلم کے ساتھ جائیں پچھلا سارا میڈیکل ریکارڈ ضرور لے کے جائیں, کیونکہ ورنہ آپ کو پھر دوسری دفعہ ویسے بھی لے کے جانا پڑے گا. تو جو بار بار آپ فیس دیں گے, بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ پوری چیزیں لے کے جائیں. ہمارے ساتھ کالر ہے علینا لاہور سے. السلام علیکم. السلام علیکم میم گگن. کیا حال ہے علینا آپ کا؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر. جی علینا, کیا کویسچن ہے آپ کا؟ میرا کوشچن ہے کہ میرا یورک ایسڈ جو ہے نا وہ بڑا رہتا ہے موسٹلی, اور کنٹرول نہیں ہوتا, اور ہڈیوں میں بہت زیادہ درد رہتی ہے. تو مجھے یہ گائیڈ کریں گے پلیز کہ میں اس کے لیے ایسا کیا کروں, کہ مجھے 5 سال سے یہ پرابلم چل رہی ہے, تو کیسے میں اس چیز سے جو ہے وہ. آپ کے جوائنٹس میں بھی درد ہے علینا؟ جی آپ کے جوائنٹس میں, جوڑوں میں درد ہوتی ہے کہیں پہ؟ جی بالکل. کہاں پہ درد ہوتی ہے؟ میرے یہ ہاتھوں کی جو جوڑ ہے ان میں درد رہتی ہے, کونیوں میں, گھٹنوں میں اور ٹخنوں میں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. اوکے, تھینک یو سو مچ بیٹا, آپ دیکھتے رہے شو. جی سر, اب اس کیس میں کیا کریں, اور یورک ایسڈ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو یورک ایسڈ کا جو ہم کنٹرول کرتے ہیں وہ آپ پہلے ڈائٹ سے کنٹرول کرنا شروع کریں. ویٹ زیادہ تو نہیں ہے, پہلے یہ دیکھیں. پھر یورک ایسڈ کے اندر اگر منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے زیادہ جیسے میٹ نہیں لینا ہے, آپ نے بہت زیادہ دالیں نہیں کھانی ہیں, صرف یہ بازار کے کھانے, باہر کے کھانے, فرائیڈ چیزیں یہ نہیں لینی ہے, سب سے پہلے تو اس کو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. پھر ان کو صرف یورک ایسڈ نہیں لگتا ہے, ان کو مسل پینز بھی ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک اپنی دوائی کون سی لے رہی ہیں, اور کیا دوائی اس کا اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, اور سب سے بڑی بات کیا یہ دوائی ریگولرلی لے رہی ہیں. جو بھی ان کو ڈاکٹر نے پرسکرائب کی ہوگی وہ اس کو ریگولرلی لیں. تھوڑا سا لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے, تھوڑی سی واک کریں, اپنی ایکسرسائز کریں, اور باقی اپنی ڈائٹ کا دھیان رکھیں, فروٹ لے لیں, سبزیاں کھائیں. یہ یورک ایسڈ کنٹرولبل چیز ہے. میں ان کو اپنی جو کالر کو یہی بتاؤں گا, یہ کنٹرولبل چیز ہے, صرف دوائی ہی نہیں کافی, آپ اس کے ساتھ اپنا تھوڑا لائف سٹائل بھی بہتر کریں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, کیونکہ یہ لائف لانگ چیز ہے. اور سر ویٹ کو کنٹرول کریں. بہت سے لوگ جن کو یورک ایسڈ یا فیٹی لیور کا پرابلم ہوتا ہے سر, آپ نے نوٹ کیا ہوگا ان کے وزن کا بھی ایشو ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی, کیونکہ وہ خوراک ٹھیک نہیں لیتے. تو علینا, اگر ویٹ کا ایشو ہے, مطلب ویٹ کے ایشو سے مراد اگر جو آپ کا نارمل بی ایم آئی ہونا چاہیے, باڈی میس انڈیکس, آرام سے آپ آن لائن جا کے یہ ڈال سکتی ہے, اپنا ہائٹ ڈالنا ہوتا ہے, اپنا ویٹ ڈالنا ہوتا ہے, اپنی فزیک بتانی ہوتی ہے, تو آپ کو وہ بتا دیں گے کہ آپ کا بی ایم آئی نارمل رینج میں, اگر تو نارمل رینج میں ہے تو دین یو آر اوکے, بٹ اگر نارمل رینج سے زیادہ ہے
تو پھر آپ کو احتیاط کر کے وزن بھی ریڈیوس کرنا پڑے گا. ایکچولی ویورز کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ جی اپنا ویٹ کم کریں, کنٹرول کریں, تو ایک دو دفعہ لوگوں نے یہ مجھے کہا ڈاکٹر صاحب کہ آپ فیٹ شیمنگ کر رہی ہیں. تو میں نے یہ بات کلیئر کرنی ہے ویورز آپ کو کہ دیکھیں میرا ویٹ اس سے 40 کلو 45 کلو بھی زیادہ ہو چکا ہے پریگننسیز میں, اور دوسری جب میں بیڈ ریسٹ پہ تھی اور میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی, اور پھر میں واپس اپنے آپ کو اپنے نارمل سائز پہ لے کے آئی. ہر انسان کی ایک نارمل باڈی کا سائز ہوتا ہے جو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہے. ہم اس سے زیادہ اپنا ویٹ گین کر لیتے ہیں, پراٹھے, مرغن غذائیں, نہاریاں, حلیمیں, فاسٹ فوڈ, اب یہ ساری چیزیں کمبائن کر کے ویٹ گین کی طرف لے کے جاتی ہیں. جب باڈی کے اوپر نارمل سی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب, ہڈیوں کا ایک سائز ہے, آپ نارمل سے زیادہ ان کے اوپر وزن چڑھائیں گے تو بندہ پھر کس طرح مینیج کرے گا؟ بالکل ایسے یہ وہ والی بات ہے کہ آپ اپنے اوپر ایک اینٹوں سے بھرا ہوا ایک بیگ جو ہے وہ اپنے کندھوں کے اوپر رکھ کے اس کو لے کے چلیں, 1 گھنٹہ نہیں آپ برداشت کر پائیں گے, تو یہ تو آپ کا جسم ہے جس پہ آپ نے وزن چڑھایا ہوا ہے. اچھا ایک چیز جو ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, ایک اور وہ جو کام کرتے ہیں, جیسے آج کل سیزن ہے جو ڈائبیٹکس ہیں, آپ نے اگر کوئی چیز میٹھی لے لی ہے, کوئی میٹھا پھل جو آج کل آ رہے ہیں وہ لے لیے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ تھوڑی سی واک زیادہ کر دیں, وہ دوائی زیادہ کر دیتے ہیں. یہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو یورک ایسڈ والے لوگ ہیں ان کو یہ چیز منع کی گئی ہے تم نے نہیں کھانی ہے, اور اس کے بعد کھا ہی لی تو پھر یہ کرنا ہے, وہ ایک ہی جگہ 2 گولیاں کھا لیں گے. اور زندگی آسان کرنے کے لیے, اپنے آپ کو تکلیف نہ دینے کے لیے, لیکن گولیاں ہوں یا انسولین ہو, جا تو اندر ہی رہی ہے نا. سر اپنا میسج دے دیں ہمارے ویورز کو اسی کے ساتھ ساتھ. ہاں میسج ہی بیسک یہ ہے کہ اپنی ڈائٹ کا دھیان رکھیں, ایکسرسائز کرتے رہیں, ویٹ نہ بڑھنے دیں, اور اپنی لائف کو سمپل رکھیں. ٹائم پہ سوئیں, ٹائم پہ اٹھیں, اور آپ چلتے پھرتے رہیں گے تو یہ نہ تو دردیں آپ کو زیادہ ہوں گی, نہ آرتھرائٹس ہوگا, اور اگر کسی کو رومیٹائڈ آرتھرائٹس بھی ہے تو وہ بھی جلدی بہتر ہو جائے گا. زندگی بہت اچھی گزرے گی. صرف اپنی زندگی کو سادہ کریں, واک کریں, اور ڈائٹ بہتر کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اٹ واز اے پلیجر ہیونگ یو آن دا شو. ہماری نالج میں بھی آپ نے اضافہ کیا. ویورز, کسی بھی ایکسٹریم چیز کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ کسی انٹرونشنل ریڈیولوجسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, یا آپ کسی پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جاتے ہیں, اور اپنے مسئلے کی آرتھرائٹس ہے, رومیٹوئڈ آرتھرائٹس ہے, اوسٹیو آرتھرائٹس, جو بھی پرابلم ہے اس کی تشخیص کرا کے بر وقت رائٹ ٹائم پہ علاج کرا لیں گے تو بہت سی مسائل اور تکلیفات سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. یہاں پہ ہم بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ویورز 14 اگست کی آمد ہے. وی ول ہیو آر نیکسٹ ہسٹری لیسن بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ ایٹ ہوم, اور اب وقت ہوا جاتا ہے ہمارے اس ہسٹری لیسن کا جو ہم ڈیلی اپنے کسی اسکالر, کسی بریلینٹ پرسنالٹی سے ریکویسٹ کرتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے قرارداد پاکستان اور تو قومی نظریے پہ. ہمیں جوائن کیا ہے زید حسین نے, بہت ہی بریلینٹ پرسنالٹی ہیں, ریناؤن اقبال اسکالر ہیں, ڈائنامک پبلک اسپیکر ہیں, اینڈ یوتھ ایکٹیوسٹ ہیں, اور ہمارے آج کے سیگمنٹ کے حساب سے ایک پرفیکٹ کینڈیڈیٹ ہیں. السلام علیکم زید. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, بہت شکریہ. اچھا ایک بات بتائیں, آپ نے نوٹس کیا کہ 14 اگست جیسے جیسے قریب آتا ہے تو دلوں میں جوش و جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں 14 اگست ایک پرعزم قوم کی فتح کا دن ہے. قوموں کی زندگی میں چند دن ایسے آتے ہیں جنہیں تاریخ ساز کہا جا سکتا ہے. تو 14 اگست پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہم اور تاریخ ساز دن ہے, اور اس دن قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانوں نے مسلسل جد و جہد اور لازوال قربانیاں پیش کر کے ایک ایسی مملکت کو جنم دیا جس کی بنیاد 2 قومی نظریہ تھا, جس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ تھا. تو یہ دن جیسے جیسے قریب آتا ہے دلوں میں جوش, جذبہ اور ولولہ بڑھ جاتا ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو, یہ جذبہ یہ ہمارے خون کا حصہ ہے, بلکہ اس دھرتی پر دھڑکنے والے ہر دل کی میراث ہے, اور یہ ایک ولولہ دیتا ہے. اور یہ جذبہ زید بھائی دیکھیں پورا سال ہمارے دلوں میں جاگا رہنا چاہیے, صرف اگست کی آمد پہ نہیں, کیونکہ ویورز یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یاد رکھنے کو. یہی جوش اور جذبہ جو ان کچھ دنوں میں ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے, یہ پورا سال 365 ڈیز آف دا ایئر اور کچھ ڈیکیڈز کے لیے کنٹینیو ہوا, تو تب ہی جا کے پاکستان قائم ہوا, رائٹ؟ پاکستان کیم انٹو بینگ. اب پاکستان کے بننے کے بعد بھی بہت سی نیشن بلڈنگ کی ضرورت تھی اور ہے, کچھ تو چیزیں ہو گئیں,
لیکن ابھی بھی ہم نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنا ہے, اپنے ہیلتھ کے سسٹم کو بہتر کرنا ہے, اور ان سب چیزوں کی طرف ہمارے لیڈرز کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن آپ نے اور میں نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. ہم سارا کا سارا ملبہ اسٹیٹ پہ, گورنمنٹ پہ, لیڈرز کے اوپر نہیں ڈال سکتے. لیڈرز کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ بھی اگر اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. دیکھیں ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح ہو گئے, ڈاکٹر علامہ اقبال ہو گئے, یہ لوگ انڈیپینڈنٹ اکیلے نہیں کام کر رہے تھے. یہ جو بھی کام کر رہے تھے, یوتھ کی سپورٹ, خواتین کی سپورٹ, عوام کی سپورٹ, بزرگوں کی سپورٹ سے آگے بڑھے. رائٹ کہ رانگ زید؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جوش اور جذبہ سارا سال کنٹینیو ہو تاکہ ہم پاکستان کو ایک سپر پاور بنائیں. جی بالکل, قوموں کو آگے بڑھنے کے لیے مل کر ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنی ہوگی. ہمیں پورا سال ہی ایک نیشن بلڈنگ کے عمل کو جاری رکھنا ہوگا, تبھی ہم اس ملک کو آگے سے آگے لے کر بڑھیں گے. بالکل. بھیا یہ بتائیے کہ آپ نے دو قومی نظریے کی طرف اشارہ کیا اور آبویسلی یہ پاکستان کی بنیاد بھی بنا. یہ نظریہ تھا کیا اور کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ جی دو قومی نظریہ اصل میں یہ ٹو تھا, نیشن تھیوری جس کو ہم انگریزی جی میں بالکل, اس دو قومی نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں, دو قومیں رہتی ہیں, ایک مسلمان اور دوسری ہندو. یہ بڑی قومیں تھیں اور جو یہ دونوں ایک الگ تشخص رکھتی تھی, دونوں کا رہن سہن الگ تھا, رسم و رواج الگ تھے, تہوار الگ تھے, مخصوص مذہب رکھتے تھے, اور یہ صدیوں ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی اکٹھے نہیں ہو سکے. اب اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا مذہب الگ ہے. مثال کے طور پہ ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, مسلمان ایک خدا کو مانتے ہیں. ادھر ہندو گائے کی پوجا کرتے ہیں, مسلمان گائے کو ذبح کرتے ہیں. تو یہ ڈفرنس ہونے کی وجہ سے صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکی. تو اسی نظریے کو بنیاد بناتے ہوئے مسلمانوں نے دو قومی نظریے کا اعلان کرتے ہوئے ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا. اچھا, کہا جاتا ہے کہ آغاز میں زیادہ تر مسلم رہنما جو ہیں وہ ہندو اور مسلم اتحاد کے قائل تھے. وہ زیادہ ان کی یہ خواہش تھی کہ بھئی ہم جیسے چل رہا ہے اسی سسٹم کو بہتر کریں, نہ کہ ہم ایک اور سیپریٹ نیشن بنانے کی طرف جائیں. یہ کیا کہانی؟ جی آغاز میں بہت سارے مسلم رہنماؤں نے, ایون قائد اعظم وانٹڈ کہ ہم ساتھ چلیں. جی بالکل, بہت سارے رہنماؤں نے کوشش کی. سب سے زیادہ سر سید احمد خان نے بڑی کوشش کی, وہ بڑے قابل ذکر ہیں. انہوں نے آغاز میں مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو قریب لانے کے لیے بے شمار سٹیپس لیے, لیکن جب 1867 میں اردو ہندی تنازع پیدا ہوا تو اس واقعے نے سر سید کو اتنا متاثر کیا کہ وہ ذہنی اور فکری طور پر اس بات پر قائل ہو گئے کہ ہندوستان میں ہندو ہرگز بھی کھلے دل کے ساتھ مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے. آپ دیکھیں کہ اردو ہندی تنازع کیا تھا کہ ہندوؤں نے پورے ہندوستان میں ایک بڑی زبردست تحریک شروع کی کہ مسلمان جو ہیں وہ اردو کی سرکاری زبان سے ہٹ کر انہیں ہندی پڑھائی جائے. اب ہندی زبان کو بطور سرکاری زبان اور عدالتی زبان رائج کیا جائے اور اردو رسم الخط سے ہٹ کر دیوناگری رسم الخط اختیار کیا جائے. اور یہ تحریک اس لیول تک وہ لے گئے کہ ایک انتہا پسندی کی طرف وہ بڑھ گئے. وہ لسانیت پسندی کا زہر آلود ماحول ایک کریٹ کر دیا اور مسلم ہندو فسادات ہونا شروع گئے, جس کے نتیجے میں پھر سر سید احمد خان اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کو اپنا جو ہے ملی تشخص قائم رکھنا چاہیے. آپ نے قائد اعظم کا تذکرہ کیا. قائد اعظم بھی آغاز میں ہندو مسلم اتحاد کے امبیسڈر جانے جاتے تھے, اسی وجہ سے انہوں نے کانگریس جوائن کی. لیکن کانگریس کے اندر تھوڑے عرصے بعد انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہندو جو ہیں وہ کانگریس پر قابض ہیں اور ان کا متعصبانہ رویہ مسلمانوں کے حق میں نہیں ہے. پھر انہوں نے بالآخر کانگریس کو چھوڑ دیا اور بالآخر مایوس ہو کر کچھ ہی لمحات بعد وہ انگلستان چلے گئے. لیکن علامہ اقبال وہ واحد شخصیت تھے جو شروع سے ہی اس بات پر قائل تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک الگ قومی تشخص رکھتے ہیں, وہ ہرگز بھی ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے.
اور کھلے دل کے ساتھ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے، ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہی وجہ ہے کہ 1930 میں خطبہ الہ آباد پیش کیا، جس میں یہ تصور پیش کیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جہاں جہاں اکثریت میں وہ آباد ہیں جن صوبوں میں، وہاں ایک الگ اسلامی مملکت بنا دی جائے۔ لیکن جب دو قومی نظریہ کے رد عمل کے طور پہ کانگریس نے جو بات کہی، انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان ہندوستان میں دوسری قوموں کی طرح ایک مائنورٹی یا اقلیت ہے، رائٹ، ایک سمال اماؤنٹ میں ہے، تو وہاں پہ الگ وطن کا مطالبہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا، سکھ کمیونٹی بھی وہیں پہ تھی، پارسی کمیونٹی بھی وہاں پہ تھی، بہت سے ڈفرینٹ مذاہب کے لوگ تھے، کرسچن کمیونٹی وہاں پہ تھی، یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف مسلمان اور ہندو تھے۔ تو مائنورٹیز میں ہندو مسلمان جو ہیں وہ اکثریت میں تھے، لیکن کانگریس کہتا تھا کہ بھئی یہ کس قسم کا مطالبہ ہے، وائی؟ جی، اس پورے جو بیانیے کو قائد اعظم نے بہت پہلے ہی باندھ لیا، اور قائد اعظم نے انگریز سرکار کو یہ باور کرانے کی پوری کوشش کی کہ دیکھیں مسلمان اقلیت میں نہیں ہیں۔ اس وقت صوبہ بنگال، پنجاب، سرحد، بلوچستان، سندھ، ان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور ہمیں بالکل بھی اقلیت تصور نہ کیا جائے۔ ہم دوسری اقلیتوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم ایک دنیا کے جو ایک قوم کا معیار ہوتا ہے، جو سٹینڈرز ہیں ان کے مطابق ایک مکمل قوم ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمیں ایک الگ وطن دیا جائے، کیونکہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، الگ تشخص رکھتی ہیں۔ اگر آپ انہیں ایک ریاست، ایک حکومت کے تحت رہنے پر مجبور کریں گے تو تباہی اور بربادی ہوگی، نقصان ہوگا۔ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ہندو ایک الگ قوم ہے، اور یہ بھی قائد اعظم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز بھی کوئی ایسا آئین قبول نہیں کریں گے جس کا نتیجہ اکثریت کی حکومت ہو۔ اکثریت کی حکومت کا اس وقت سمجھنا ایسا تھا کہ ہندو راج قائم کرنا ہے، تو قائد اعظم نے اقلیت کا جواب اس طرح دیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ناگزیر ہے۔ تو یہ بتائیے کہ جب ہم یہ والی باتیں کرتے ہیں تو 23 مارچ کی بھی ایک بڑی امپورٹنٹ سگنیفیکنس ہے۔ 23 مارچ 1940 قیام پاکستان میں ایک انتہا کی امپورٹنس کا حامل ہے، تو کچھ اس کے بارے میں، اس کی طرف بھی اب آتے ہیں۔ جی، 23 مارچ ایک خوبصورت دن ہے۔ میرے لیے تو خیر 23 مارچ بڑا ہی خوبصورت دن ہے، میرا بیٹا حمزہ پیدا ہوا تھا، ماشاءاللہ۔ سو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں نا کہ آپ میری لیول آف وہ دیکھیں نا کہ لو فار پاکستان، 3 ہفتے پہلے اپنے ٹائم سے حمزہ دنیا میں آ گئے 23 مارچ کو۔ ماشاءاللہ، 23 مارچ بالکل ایک خوبصورت دن ہے، ایک جذبے کا سفر ہے، ایک عہد کی تجدید کا دن ہے۔ اس دن قائد اعظم نے ایک بکھری ہوئی قوم کو ایک سمت عطا کی، ایک ڈائریکشن عطا کی، جس کے نتیجے میں بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک الگ وطن کی ایک بھرپور تحریک کا آغاز کیا، اور پورا ہندوستان آزادی کے پرسوز نغموں سے گونج اٹھا۔ وہ جو ہندو اکثریت کا غلبہ تھا، وہ ہندوستان کا مالک بننے کا خواب دیکھ رہے تھے، لیکن جیسے ہی 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اندر جو مسلمانوں نے قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں، 23 مارچ کو لاہور ریزولوشن بھی جی کہتے ہیں۔ بالکل، اور اس کو قرارداد لاہور بھی کہتے ہیں، قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں۔ ویل قرارداد پاکستان ہی ہے، بیکاز ابھی ہوئی لاہور میں تھی ہے۔ جی، مسلمانوں نے مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر عہد کیا، مینار پاکستان، جی مینار پاکستان میں جو ابھی مینار پاکستان تعمیر کیا گیا ہے، یہ اسی کی یاد میں ایک مینار تعمیر کیا گیا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر مسلمانوں نے ایک آزاد مملکت کے لیے ایک قرارداد پاس کی، ایک عہد کیا۔ اچھا، اس عہد کا پس منظر کیا تھا؟ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی میں چاہوں گی، کیونکہ ہم نے ٹو نیشن تھیوری کی تو بات کی، وہاں سے لے کے جو جرنی ہے ٹل 23 مارچ۔ جی بالکل، یہ بڑا منفرد دن تھا قوموں کی زندگی میں، جس طرح میں نے پہلے کہا بہت اہم لمحات آتے ہیں۔ تو یہ 23 مارچ 1940 کو ایک قرارداد پیش کی گئی اور بتایا گیا کہ مسلم لیگ جو جماعت ہے وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ اس وقت کانگریس یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ کانگریس جماعت ہے، یہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی یکساں نمائندگی کرتی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسی تقریر میں قائد اعظم نے بھی یہی اس طرف اشارہ کیا کہ دیکھیں مسلمان کی نمائندگی کی جو جماعت ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ ہے۔ بالکل، اب ہمیں مسلمانوں کو یکسوئی اور تنظیم عطا کرنے کے لیے منٹو پارک میں، جو آج موجودہ اقبال پارک ہے، یہاں جمع ہو کر تمام مسلمانوں نے ایک الگ ریاست کے لیے ایک عہد کیا کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے کہ جب تک ایک آزاد اسلامی فلاحی مملکت
कायम नहीं हो जाती। उसके बाद फिर क्या हुआ? जी, उसके बाद देखिए क्योंकि लाहौर कायदे-ए-आज़म ने रेजोल्यूशन के बाद भी बहुत एक नेगेटिव पुशबैक आया हिंदू अक्सरियत से, जी बिल्कुल, कांग्रेस से। बिल्कुल हिंदू अखबारात ने लिखा और कि एक बात ये यहाँ पे मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी व्यूअर्स, ये गुफ्तगू जब हम करते हैं तो ये हिंदू कम्युनिटी के ऊपर किसी भी तरह से कोई अटैक नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के बनने की, और उसके अंदर जो जो मामलात हुए। पाकिस्तान में भी नॉन मुस्लिम भाई बहन बहुत से रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, हिंदू रहते हैं, पारसी रहते हैं, हर मज़हब के लोग रहते हैं, और हम सब की इक्वल लेवल पे इज़्ज़त करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये मैं बात बार बार इसलिए क्लियर करती जाती हूँ डेली शो के अंदर कि ये मत सोचें कि जब हम हिंदू बात करते हैं तो हम हर हिंदू के ऊपर ये एक बात करें। ये उस वक्त जो मामलात थे उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको गाइडेंस दे रहे हैं। हमारे जो हिंदू भाई बहन हमारे साथ पाकिस्तान में रहते हैं, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बिल्कुल, रिगार्ड करते हैं, और कायदे- बल्कि पॉलिटिकल पोस्ट पे भी बहुत से लोग बैठे हैं। कायदे-ए-आज़म ने अक़लियतों के एहतराम का और उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ का बाकायदा तौर पर कानून बार-बार साज़ ज़िक्र किया। असेंबली में बार बार जिक्र किया है। और यही वजह है कि यही बयानिया उन्होंने 23 मार्च 1940 की तकरीर में भी किया। उन्होंने मिस्टर गांधी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप क्यों नहीं खुले दिल से ये एतराफ़ करते कि कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और ठोस हमायत हासिल है, और मुस्लिम लीग को मुसलमानों की ठोस हमायत हासिल है। आप खुले दिल के साथ ये क्यों नहीं इकरार करते कि आप कांग्रेस के हिंदुओं के लीडर हैं। मैं ये फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों की नुमाइंदगी करता हूँ। आप भी खुले दिल के साथ कबूल करें कि आप हिंदुओं के रहनुमा हैं, और हम चाहते हैं हम मिलकर हम एक आज़ाद मुमलिकत रियासत के कायम अमल में लेकर आएँ। आप हिंदुओं की नुमाइंदगी करें, हम मुसलमानों की नुमाइंदगी करें। लेकिन अल्टीमेटली वही वाली बात है ना कि इवन जब इलेक्शंस हुए और मुस्लिम लीग के लोग भी साथ में इलेक्ट हुए, उस पूरे मामलात में कुछ जगहों पे कोलिशन गवर्नमेंट भी बनी जहाँ पे कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग कलेक्टिव थे, लेकिन तब भी मुसलमानों की किसी भी बात को सुना नहीं गया, राइट? जी अच्छा, इसमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं तारीख के। देखिए, जब भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की कोशिश की गई है तो मुसलमानों की तरफ से की गई है। सबसे पहले एम्बेसडर मैं समझता हूँ जलालुद्दीन अकबर बादशाह थे, जिन्होंने यहाँ तक के किया, जो है तो वैसे गलत था, लेकिन उन्होंने दीन इलाही तक इजाद कर दिया कि मुसलमानों के मज़हब की कुछ चीज़ें लेकर, हिंदू के मज़हब की कुछ चीज़ें लेकर इकट्ठी करके उन्होंने इत्तेहाद का पैगाम उसने दिया। अपनी तरफ से इत्तेहाद का पैगाम दिया, वो बात गलत थी, जी। लेकिन उसके पीछे जो थियोरी थी वो ये थी कि सब एक साथ खुशी खुशी रहेंगे, बट ऑब्वियसली मजहब को चेंज करना और चीज़ों को इस तरीके से करना वो ऑब्वियसली ब्लास्फेमी के जुमरे में आ जी जाता बिल्कुल। है। और फिर एक और बात मैं यहाँ बयान करना चाहता हूँ कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी इंडियन विंड्स फ्रीडम एक किताब है, उनकी अपनी किताब में कांग्रेस को चार्जशीट पेश की है कि काश पाकिस्तान बनता ही ना अगर नेहरू और कांग्रेस जो है खुले दिल का मुजाहरा करती। कायदे-आज़म ने कुछ ऐसे प्रपोजल भी दिए थे कि जिनको अगर खुले दिल से कबूल कर लिया जाता तो शायद आज पाकिस्तान ना होता, लेकिन कांग्रेस की और उन लोगों की तरफ से खुले दिल का और एक पॉजिटिव एटीट्यूड का मुजाहरा ही नहीं किया गया। अच्छा सर, एंड में हमारे बाओ-अजदाद ने इस वतन को बनाने के लिए, हमें एक फ्री नेशन देने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। इस हवाले से आप हमारी यूथ को, हमारे जवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह 14 अगस्त एक बहुत खूबसूरत दिन है, ये जहाँ खुशियों और मसरतों का पैगाम लेकर आता है, इसके साथ साथ ये हमें आज़ादी की नेमत और कदर कीमत को पहचानने का भी पैगाम देता है। हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमने इस वतन के लिए क्या किया, हमने क्या खोया और क्या पाया, हमारे किन आमाल की वजह से ये वतन जो है वो मुश्किल हालात में पड़ा है। हमें अपना एहतसाब भी करना होगा, ये देखना होगा कि हम आज़ादी की हुर्मत को पहचानने में किस हद तक कामयाब हुए हैं। जो अमानत अल्लामा इकबाल ने और कायदे-आज़म ने पाकिस्तान की सूरत में हमें जो सौंपी है, हमने उसकी किस हद तक हिफाजत की है। हमें ये आज के दिन या 14 अगस्त जब भी आए, हमें बल्कि हर लम्हा एहतसाब करना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने तो यहाँ तक कहा है, वतन की फ़िक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। तो हमें हर लम्हा अपना एहतसाब करना चाहिए, हर लम्हा सेल्फ़ एनालिसिस करना चाहिए
इस मुल्क की बेहतरी के लिए आगे से आगे बढ़ना चाहिए, अच्छे से अच्छे अमाल करने चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैद। और यहाँ पे व्यूअर्स हमारा आज का हिस्ट्री लेसन कंप्लीट होता है। कल फिर कुछ इंटरेस्टिंग नई इन्फॉर्मेशन, कल नई नहीं, कुछ ऐसी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे जो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी होगी और आपको इंट्रीग भी करेगी। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक हाई अचीवर से भी मुलाकात होगी एंड ऑफ कोर्स जो हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं डेली अपने नेशन को, वो भी होगा ब्रेक के बाद। बात है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत ही टैलेंटेड सायरा ताहिर हमारे साथ हैं, म्यूज़िकोलॉजी में मास्टर्स किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एट द पंजाब यूनिवर्सिटी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सारा के साथ हमें ज्वाइन किया है हमारे आज के चीफ गेस्ट, हमारे हाई अचीवर, जिनसे हम इंस्पायर भी होते हैं और चाहते हैं कि बाकी पाकिस्तानियों को भी पता चले कि इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं। आप ऑफ कोर्स इनको एज अगर हम कहें कि फूड ब्लॉगर या फूड कॉनसोर के तौर पे देखते हैं, इनसे इम्प्रेस भी होते हैं, बट इनकी एक हिस्ट्री है, उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। नेशनल स्विमिंग में पंजाब की तरफ से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज़ मेडल आपने हासिल किया। पाकिस्तान अंडर 17 में आप क्रिकेट भी खेल चुके हैं। वर्ल्ड के टॉप 5 मुस्लिम फूड स्पेशलिस्ट में से एक हैं। उसके अलावा 2002 में वर्ल्ड्स नंबर 1 मैगज़ीन जिसका नाम फोर्ब्स है, उसमें मोस्ट वॉच्ड फूड कॉनसोर्स के नाम से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिनमें आपका नाम ऑफ कोर्स शामिल था। अदील चौधरी हमारे साथ है, खाने को भी प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को भी प्रमोट करते हैं और ख़ुद भी एक बहुत ही ब्रिलियंट हाई अचीवर है। अस्सलाम वालेकुम अदील। वालेकुम जी, क्या कैसे हो? शुक्र अल्लाह का, आप बताएं। बिल्कुल ठीक। अच्छा अदील, पहले हमने शो पे आपको ज़रूर बुलाया हुआ है एज अ फूड स्पेशलिस्ट, फूड कॉनसोर, फूड ब्लॉगर, व्हाटएवर, जो मतलब खाने की कैपेसिटी में, लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ आपकी अचीवमेंट्स की। ये फूड ब्लॉगिंग, स्विमिंग, क्रिकेट, ये सारी चीज़ों की जर्नी कैसे शुरू हुई? जर्नी जी स्कूल से शुरू हुई। व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मेरे वालिद साहब हैं, वो ही वाज अ स्पोर्ट्समैन एज वेल, ही स्टिल इज़ अ स्पोर्ट्समैन, लेकिन पढ़ाई में वो बहुत अच्छे थे, मतलब टॉपर थे पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में वो अच्छे थे। तो उन्होंने कहा कि ऑलराउंडर थे, ऑलराउंडर हैं अभी भी। उन्होंने कहा कि उन्होंने देख लिया कि ये पढ़ाई में थोड़ा निकम्मा है, तो उन्होंने कहा कि तुमने जो भी करना है ना, उसमें तुमने टॉप पे करना है। अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर लो, स्पोर्ट्स करनी है तो स्पोर्ट्स कर लो। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स करनी जो करना है बेहतरीन करना है, बेहतरीन करना है, एवरेज नहीं करना। हाँ। तो मैंने कहा ये तो दिल की बात छीन ली आपने। तो फिर मैंने कहा कि पढ़ाई पे थोड़ा सा कम ध्यान तो पहले ही था, तो फिर मैं स्पोर्ट्स में, उन्होंने स्विमिंग में डाला, स्विमिंग स्टार्ट कराई, ज़बरदस्ती स्टार्ट कराई। मेरा इंटरेस्ट जो था वो पतंगबाजी में था, बाकी सारों की तरह ही। हाँ, लेकिन पतंगबाजी में अभी तक कोई स्पोर्ट्स नहीं इस तरह की, आवारागर्दी टाइप था। उन्होंने फिर ज़बरदस्ती, ही वाज एन इंजीनियर, उनकी एक बात बताऊं वैसे अदील, एज अ पेरेंट माई सेल्फ ऑल्सो, जब भी बात होती है ना, कॉन्वर्सेशन होती है, तो हमेशा यही होता है कि बच्चा अगर किसी गलत काम में मुब्तला है, किसी ऐसी एक्टिविटी को कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए, सारा आप भी एग्री करोगे, तो सबसे पहली चीज़ ये कहा जाती है कि स्पोर्ट्स में डालो, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और आपकी ऐसी ग्रूमिंग करते हैं जो मतलब एक्चुअली अगर आप स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स वुमन बन जाते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बन जाते हैं, तो आपकी प्रॉपर तरबियत की जाती है। बिल्कुल ऐसी है। तो उन्होंने स्विमिंग में डाला, ही न्यू कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जो है ना, वो इंसान की एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रूमिंग करती है, और जो टीम स्पोर्ट है ना, वो आपको टीम प्लेयर बनाती है इन फ्यूचर। तो फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस उन्होंने ठीक तरफ गाइड कर रहे थे। हम लोग बच्चे शरारती होते हैं, उन्होंने कहा कि हमें आवारागर्दी करते हैं, घूमते फिरते हैं, खाते पीते हैं, तो उन्होंने एक स्विमिंग में डाला ज़बरदस्ती। उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था दरियाए रावी के पास, बारादरी बन रही थी। ही वॉज एन इंजीनियर, तो बोट पे जाया करते थे। तो बोट पे जाके हमें दरियाए रावी में स्विमिंग कराते थे, और हमने सीखी भी उधर ही है। सारे बहन दिया पानी में फेंक देते लिटरली। और आपने देखा है कि इंटरनेशनली भी जब बच्चों को स्विमिंग करवाते हैं, तो बच्चों को तो स्विमिंग नहीं आती होती, उनको पूल में फेंक देते हैं। और बच्चे जो हैं वो शुरू में इनिशियली दे कांट ड्राउन, बाद में जब सांस फूलता है या पानी चला जाता है वो अलग बात है, लेकिन इनिशियली बच्चा बाहर आ जाता है।
تو وہ مطلب وہ اپنی سپرویژن میں ہمیں دریائے راوی میں انہوں نے سوئمنگ سکھائی. پھر اس کے بعد انہوں نے ساتھ ٹینس اور کرکٹ کے اندر بھی ڈالا کہ کرکٹ بھی کھیلو, ساتھ ٹیم اسپورٹ کی ٹیکے بھی لگائے, سب ٹیکے لگے, ٹیٹنس ہاں سب ٹیکے لگے, رگڑے کے ٹیکے لگے بہت زیادہ. پھر اس کے بعد آئے بیکیم ویری گڈ ان سوئمنگ. آئے جوائنڈ پنجاب ٹیم. پھر پنجاب ٹیم کے ساتھ نیشنل کا گیمز کا سمر کیمپ ہوتا تھا, اس میں سیف گیمز کی تیاری ہوتی تھی. تو وہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ تھا اور بہت زیادہ. یہ دیکھیں ویورز, یہ سارے میڈلز وغیرہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. ہاں جی. تو اس میں پھر پنجاب ٹیم کا کیپٹن تھا میں. پھر اس میں ہم لوگوں نے پنجاب ٹیم کو ریپرزینٹ کیا, پنجاب کو کیا. پھر اس میں میڈل ملے. اس میں ہمارا کمپٹیشن بہت زیادہ ٹف ہوتا تھا. ہمارا کمپٹیشن پروفیشنل کے ساتھ ہوتا ہے. پروفیشنل ایز ان آرمی کے سوئمرز ہوتے تھے, وابڈا کے سوئمرز ہوتے تھے, نیوی کے سوئمرز ہوتے تھے, جن کی جاب ہی سوئمنگ کرنا کام ہی تھا. تو ہم لوگوں کے ساتھ پڑھائی کے ساتھ باقی ایکٹیویٹیز کے ساتھ سوئمنگ کرتے, تو ہم لوگ ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے تھے. تو اٹ واز گڈ فن اینڈ گڈ لرننگ ایز ویل. تو میڈل لیے بہت زیادہ. پھر سوئمنگ میں جب تھوڑا سا دیکھا کہ یہاں پہ پاکستان میں سوئمنگ کا ٹرینڈ ہی کوئی نہیں ہے, کالج اسکول لیول تک ہے, پھر کرکٹ شروع کر دی فل ٹائم. اب اولمپکس میں ہم نے جی ابھی گئے ہیں اولمپکس میں. انفارچونیٹلی وہ والی گرومنگ نہیں ہوتی, وہ والی ٹریننگ نہیں ہوتی, اور وہ والے وسائل نہیں ہیں. ورنہ جو سوئمر ہے اس کو تو ایٹ دی ایج آف 2 یا 3 سے شروع کر دیتے ہیں اولمپکس تک پہنچانے کے لیے. تو باڈی آپ کی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتی اور سارا کچھ. پھر آئی اسٹارٹڈ پلئنگ کرکٹ. کرکٹ میں آئی واز ویری گڈ ایز ویل. آئی واز لیفٹ آرم فاسٹ بالر. تو کرکٹ کے لیے فرسٹ کلاس. جی ہم لیفٹی. کرکٹ کے لیے فرسٹ کلاس. پھر پاکستان انڈر 17 کے لیے ایشیا کپ. اس میں جو پاکستان ٹیم کے پلیئر بھی تھے, سلمان بٹ وغیرہ, اور یہ لوگ بھی ساتھ تھے ٹیم میں. پھر وہ کھیلی. پھر اس کے بعد بیک کی انجری ہو گئی. پھر آئے اسٹارٹ ورکنگ. پھر پڑھائی میں دھیان دیا. پھر آئے جو پیشن تھا وہ میرا فوڈ تھا, جو ریئل پیشن تھا, جو میں ایکچولی. یوزلی اسپورٹس پیپل کو کھانے کا زیادہ سے زیادہ شوق ہوتا ہے, تھوڑا بہت ہوتا ہے, بہت زیادہ نہیں ہوتا. You live, breathe, eat exactly food. جی. So my passion became my career as well. تو کھانے کا شوق تھا. کھانے کے ساتھ ساتھ پھر ٹائم کے ساتھ اور شوق بھی ڈیولپ ہو گئے کہ کوکنگ کا, پھر ریسیپی میکنگ کا, پھر کنسٹرکٹنگ ریسیپی, پھر اس کو ڈی کنسٹرکٹ کر کے, پھر فیوژن کریٹ کر کے. تو پھر آہستہ آہستہ ایک نئی دنیا کھل گئی. وہ نئی دنیا ایسی کھلی کہ پھر فوربس کے کور پہ بھی آپ آ گئے. اٹس اے ویری ویری بگ ڈیل. یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے ویورز کہ فوربس ایک خواب ہے لوگوں کا کہ کسی دن اس میں نام آ جائے. سو اس لیول کی ریکگنیشن ملنا بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. اس میں ہوا یہ کہ سروے چلتے ہیں انٹرنیشنلی. اس سے پہلے دبئی کے اندر گلف نیوز ایک آرٹیکل ہے, وہ وہاں پہ ان کے فوڈ از 70% آف دبئی ٹورزم. تو وہ اس پہ بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ فوڈ ٹورزم کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا ہے. تو آئی واز لیونگ ان دبئی. تو وہاں پہ انہوں نے سروے کیا کہ ٹاپ 5 مسلم فوڈ کانوسرز کا انہوں نے ایک سروے کیا. اس میں ووٹنگ ہوئی. تو اس میں آئی بیکیم نمبر 2. وہاں سے پھر BBC نے بھی انٹرویو کیا. پھر اس کے بعد فوربس ایک آرٹیکل اور ایک سروے لکھ رہا تھا کہ پوری دنیا میں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. لیکن جب فون آیا تو یقین آیا کہ اصل میں فوربس ہے. فون آیا کیونکہ آپ کو پتہ نا کبھی کبھی پاکستان میں عجیب و غریب فون بھی آ جاتے ہیں نا, تو بندہ کہتا ہے کہ آپ کون, اور کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہیں اور پھر وہ چیز نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہے. فوربس کی ویلیو کا تب تک پتہ نہیں لگا جب تک آرٹیکل پبلش نہیں ہوا. تو انہوں نے فون پہ انٹرویو کیا, سارے کویشچن آنسر کیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہو گیا. جب آرٹیکل پبلش ہوا, پھر جب لوگوں نے بتایا, اس طرح کے لوگوں نے جن کو فوربس کی ویلیو کا پتا تھا, پھر پتہ لگا کہ فوربس کی یہ ویلیو ہے. پہلے تو کیونکہ ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا فوربس کا, پاکستانیوں کو تو اتنا فوربس کا پتہ ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو تو ایون دے کوڈ ناٹ ایون پروناؤنس کہ فوربس کس طرح سے کرتے. پھر میرے والد صاحب کو ان کو مجھے بتانا پڑا کہ فوربس ایک میگزین ہے. ان کے دوستوں نے ان کو بتایا کہ یہ تاڑے منڈے کا نا فوربس دے وچ ہے. انہوں نے کہا او کی ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ تانوں نہیں پتا فوربس کی ہے, جہاں پہ پورے عمران خان کا اور سارے پرائم منسٹرز کا اور انڈین سیلیبریٹیز کا, ہالی ووڈ کی سیلیبریٹیز کا نام آتا ہے, ملالہ ٹائپ کے لوگوں کا نام آیا. پھر انہوں نے میرے سے پوچھا اچھا فوربس میں آیا نام. اچھا تو بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جانیں گے کہ پھر کیا ری ایکشن اور کیا رسپانس تھا گھر والوں کا جب اس لیول کی ریکگنیشن ملی. آبویسلی ابو نے تو سوچا تھا چلو ٹاپ سوئمر آف پاکستان بن جائے گا, ٹاپ کرکٹر آف پاکستان بن جائے گا. تو کھانے کا ٹاپ بندہ بننا ابو کا کیا رسپانس تھا, یہ ہم جانیں گے بریک کے بعد.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स. आइए किचन में नज़र डालते हैं, देखते हैं कि शेफ़ कोमल ने क्या किया किचन में. आज इतने बड़े फूड कॉनसोर आए हुए हैं, हमें वैसी टेंशन हो रही है. आते ही उन्होंने कहा बड़ी खुशबुएं आ रही हैं. तो डन है ब्रोस्ट बिरयानी, मैंने दोनों तैयार कर दिया, साथ रायता और सैलेड के साथ. क्या बात है भाई अदील, क्या कहोगे? ब्रोस्ट भी पाकिस्तानियों का फेवरेट, बिरयानी भी पाकिस्तानियों की फेवरेट, हमने दोनों कंबाइन कर दी. वाह, देखो फ्यूजन होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अच्छा ये बताओ दिल कि अब्बू का रिस्पांस क्या था जब पॉप्स के कवर पे आपकी तस्वीर आई और जब ये सारा मामलात हुए और जब फाइनली समझ आ गई कि हुआ क्या है, फिर घर वालों का रिस्पांस क्या था? सब घर वालों का बताओ. अब्बू जो है वो नॉर्मली मुझे लगता है एकदम से अब्बू, खुश होते हैं. मुझे लगता है अब्बू कम तारीफ करने वाले हैं. कम तारीफ करने वाले हैं, थोड़े से एक्सप्रेसिव कम है. वो खुश होते हैं जब बाहर, वो ऑब्वियसली जब अपने मुंह से बोल रहे हो तो वो आपको चीज़ बड़ी नहीं लगती. जब बाहर के लोग आके पूछते हैं, जैसे मैंने रेस्टोरेंट खोला था तो मेरे अब्बू को नहीं पता था मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ और मैंने उनको बताया भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मैं जब अगर मैं उनको बता दी, उन्होंने सारा दिन गायब होते थे तो घर वाले तो नहीं मैंने किसी और के लिए कंसल्टेंसी हो रही है. अच्छा कंसल्टेंसी. तो उन्होंने कहा क्योंकि वो शुरू से कहते थे पाकिस्तान मत आओ, बाहर ही रहो. तो मैं आया तो उन्होंने कहा तुमने यहाँ के फिर कुछ ना गड़बड़ करोगे, कोई पंगा करोगे तो इससे बेहतर मतलब पाकिस्तान में प्रॉब्लम नहीं है, तुम जो पाकिस्तान में हो तो मसले खड़े करते हो. आई ट्रैक ट्रबल. तो उन्होंने कहा, जब उनको पता लगा ना दोस्तों से भी, सारा हंस रही है क्योंकि इसका और मेरा भी यही प्रॉब्लम है. तो उन्होंने कहा कि वो उसका नहीं है, वो तो उसके दोस्त का है. तो उन्होंने कहा नहीं ओदा सानू बुकिंग नहीं मिलती पई तो हुण ड्रामे ना करो, बहाने ना, वो समझे बहाने मार रहे हैं कि वो कह रहे हैं उसके दोस्त का है, उसका नहीं तो मेरी जान छोड़ो. कहते नहीं सानू पता है ओदा ही है. फिर मेरे से पूछा किसका है, मैंने कहा मेरा ही है. तो उन्होंने कहा कि तुमने ये क्यों कर लिया है, पर मेरे से पूछे बगैर. ये लोग छुप के शादी करते हैं तो छुपाते हैं, उसकी समझ आती है. मतलब अव्वल तो इस चीज़ का मुझे कभी कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया छुपी शादी का, क्योंकि छुपना और शादी का कोई आपस में ताल्लुक ही नहीं है. इट्स अ पब्लिक प्रोक्लेमेशन. बट खैर चलो, वो एक सेपरेट शो है, किसी और दिन इस पर भी हम करेंगे बात. लेकिन बात ये है कि रेस्टोरेंट छुपाने की बिल्कुल साइंस हमें नहीं समझ आई, बट चलो ठीक है. नहीं, वो साइंस ये है कि वो कहते थे कि यहाँ पे लोग, यहाँ पे इवन जो गवर्नमेंट भी है वो आपकी सपोर्ट के लिए, गवर्नमेंट के इदारे नहीं बने, वो आपको तंग करने के लिए बने हुए हैं. मतलब एक डिपार्टमेंट आ जाता है कि आप रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी पार्क नहीं कर सकते. हाँ लेकिन खैर ये एक परसेप्शन है जो मेरे ख्याल से बड़ा इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो आपने खुद रेस्टोरेंट खोला और आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल मुख्तलिफ रहा इससे, राइट? आई मीन अल्टीमेटली यू हैव अ रेस्टोरेंट, इट्स वेरी सक्सेसफुल और हर किस्म के लोग आपके रेस्टोरेंट में आए हैं और उसकी तारीफ भी करके गए हैं. सो अल्टीमेटली वही वाली बात है ना व्यूअर्स, के इन्हीं जो एक नेगेटिव परसेप्शंस हैं इन्हीं को चेंज कर सकते हैं हमारे हाई अचीवर्स, हमारे एंटरप्रेन्योर्स. अब देखिए ये पाकिस्तान से बाहर जाके हमें दुबई में जब रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ पर बाकायदा इनका कुछ बात कर सकती हूँ अगर आपकी इजाज़त हो, कि उधर भी आपकी एक बात चल रही है जहाँ पे एज अ पाकिस्तानी फूड कॉनसोर ये वहाँ पे जाके ब्लॉगिंग करेंगे उनके डिफरेंट रेस्टोरेंट्स को, और उनको फॉर्मली वहाँ पे इनवाइट किया गया ये काम करने के लिए. ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. देखिए ना सिर्फ पाकिस्तान, बट आपको पाकिस्तान से बाहर बुलाया जाता है. आई वेंट टू अज़रबैजान अभी, वहाँ पे एक टी फेस्टिवल था, इंटरनेशनल टी फेस्टिवल. उसमें वहाँ पे एज अ जज इन्वाइट किया गया और बिकॉज दे फाउंड आउट थ्रू फोर्ब्स मैगजीन के पाकिस्तानी फूड कॉनसोर है. और पाकिस्तान के अज़रबैजान के साथ टाइज बड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से इनवाइट करेंगे. दुबई से इनविटेशन आता है एज अ फूड एम्बेसडर ऑन डिफरेंट इवेंट्स, ऑन डिफरेंट फोरम्स के पाकिस्तान को आप आके रिप्रेजेंट करें. देखो अदील, एज ए यंग पर्सन, एज समवन हु रिप्रेजेंट्स द यूथ, मैं चाहूँगी कि आप यूथ को क्या कहना चाहोगे? जी, यूथ को मैं बीइंग अ पाकिस्तानी ये बोलना चाहूँगा, बीइंग एन इंस्पिरेशनल पाकिस्तानी. देखो स्पोर्ट्स भी किया आपने, हर बच्चा तालीम में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं होता. हाँ डिग्री हासिल करना ज़रूरी है, कोई डिग्री कोई चीज़ हो तो एक अच्छी चीज़ हो जाती है. चलो जो आपका पैशन है उसमें आप नहीं भी कुछ कर पाए तो एक ऑप्शन आपके पास ज़रूर होता है. बट उस डिग्री के साथ कोई तो आपकी हाई अचीवमेंट होनी चाहिए. जी, डिग्री के साथ आपको टेक्निकल और कोई चीज़ पैशन के थ्रू ना कोई आपको लर्निंग ज़रूर करनी चाहिए. ऑन ग्राउंड फील्ड का एक्सपीरियंस आपको ज़रूर होना चाहिए. स्पोर्ट्स कोई ना कोई, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स जो है ना वो आपको एक डायरेक्शन की तरफ जाना सिखाती है. टीम स्पोर्ट्स जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट है, ये आपको एज ए टीम प्लेयर आपने बिजनेस करना है या कुछ करना है, उसके लिए आपको फ्यूचर में आइडिया होगा कि ये आपको कितना हेल्पफुल है. पेशेंस, आप में बड़ी बर्दाश्त पैदा करती है. जी, बर्दाश्त पैदा होती है. और पाकिस्तान के अंदर हम लोग शुरू में समझते थे कि यहाँ पे काम करना ठीक नहीं है.
پاکستان میں کام کرنے کے بعد مجھے اور آئیڈیا ہوا کہ یہاں پہ اپرچونٹی اتنی زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں نے ابھی کام کرنا شروع کیا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ کام ابھی ہوا ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ اوپن گراؤنڈ ہے. اور بات یہ کہ عدیل پھر نہ صرف آپ کو اپنے ملک میں ریکگنیشن ملتی ہے بٹ آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگ آپ کی پذیرائی کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک کی پذیرائی کر رہے ہیں. دیکھیں جب ایک پاکستانی پاکستان سے باہر جا کے کوئی اچیومنٹ کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو ویورز اس کو پھر ریکگنائز کیا جاتا ہے ایز اے پاکستانیز اچیومنٹ، نام تو بعد میں لیا جاتا ہے. ایز اے فرسٹ کلاس سٹیزن آف دا کنٹری، اگر آپ پاکستانی کسی اور ملک میں بیٹھ کے کوئی اچیومنٹ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی یہاں پہ بیٹھے کر رہا ہے، پاکستانی پاکستان میں بیٹھے کچھ کرتا ہے تو پھر وہ فرسٹ کلاس ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہم لوگوں نے سب نے اپنے اپنے ایفرٹس کرنے ہیں نیشن بلڈنگ کے لیے اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے. عدیل تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج بلکہ پچھلے کافی دنوں سے ہم یہی ایک کاوش کر رہے ہیں کہ ڈیلی کسی ایسے ہائی اچیور یا ہائی اچیورس کو بٹھاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ بھئی ہر لیول پہ پاکستان کا نام روشن کیا جا سکتا ہے. سارا سانگ کی طرف جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہو گی، کوئی پیغام دینا چاہو گی؟ ہاں، بینگ اے پاکستانی بالکل میں یہی کہنا چاہوں گی دیکھو یو آر اے ہائی اچیور ان یور اون رائٹ، یو آر اے گولڈ میڈلسٹ. آپ نے بالکل انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ پاکستان میں رہ کے اگر آپ اپنا نام بناتے ہیں اور پاکستانی جب آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے، کہیں بھی آپ آؤٹ سائڈ جاتے ہیں، تو میرے خیال سے اس سے بڑی اعزاز کی بات کوئی نہیں ہے. اور اپنے ملک سے آگے کچھ نہیں ہے، پاکستان ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. اور اسی نوٹ پہ ہم شو کو کلوز کریں گے. ویورز زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. آپ سے ہی کچھ سنتے ہوئے شو کو کلوز کریں گے. اب کیا سنائیں گی؟ جگ جگ جیے کیا میرا پیارا وطن. فیوریٹ